Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. As we stand on the brink of elections, just hardly 2 weeks away, a sense of despondency hangs over the youthful majority, and hence a critical question arises, and that is all lost, or does hope persist for पाकिस्तान्स यूथ? तो ये है हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान। आप पुश्त पे ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, पाकिस्तान्स यूथफुल मेजॉरिटी, होपफुल फ्यूचर और डेस्टिन फॉर डिस्टोपिया। आई होप होपफुल फ्यूचर ही हमारी गुफ्तगू में सामने आए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर। वी हैव डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर विद अस। मेरे दाएं जानिब आप तशरीफ़ फरमाएँ। एसोसिएट प्रोफेसर हैं फॉर पॉलिटिकल इकॉनमी एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज के सेशन की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं फ़ातिमा शहज़ाद। आप जनरल सेक्रेटरी हैं फॉर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। और दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ हमने हमेशा एक डेमोक्रेटिक कल्चर जो है उसको इनकरेज किया है, और स्पीकर्स अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ देते हैं, और उसके बाद हम आपको भी मौका देते हैं कि आप उनकी तारीफ में, या अगर आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कोई क्रिटिक है तो वो भी आप शेयर करें, बट ओनली व्हेन दी हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A। और उसके लिए आपने सिर्फ ये करना है कि रेज योर हैंड, और माइक्रोफोन हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा। काइंडली शॉर्ट और टू द पॉइंट रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो गुफ्तगू में शरीक हो सकें। तो बस यही थी एक दो बातें। नाउ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर आसिम सजाद एंड फातिमा शहज़ाद। थैंक यू। सलाम आप सबको। मुझे लगता है कि हमेशा ही जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो मेन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा अवाम की और ख़ास तौर पे नौजवानों की तभी याद आती है मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को, और जो वो तब बातें करते हैं अक्सर वो काफ़ी डिसकनेक्टेड भी होती हैं हमारे हालात से। एंड वी नीड टू हैव अ क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन ऑन किस किस्म के सॉल्यूशंस वो ऑफ़र करते हैं और क्या एक्चुअली उनकी कोई अफादियत रही है या वो रेलेवेंट भी हैं कि नहीं। एंड आई थिंक मतलब इलेक्शंस सिर्फ मतलब ये कोई 4-5 साल में एक दफ़ा करने वाली गुफ्तगू नहीं है, बल्कि हम जैसे जो स्पेशली तरक्की पसंद लोग हैं who like to question the system and what's going on, or have some semblance of कोई accountability या democracy, हमारे लिए ये सवाल उठाना और इस किस्म की discussions करना persistently ज़रूरी भी होता है। तो I'm very thankful to the Black Hole for organizing this much needed session. तो पहला मेरा सवाल कामराड आसिम से ये होगा कि आप एक बैकग्राउंड अगर दे दें हमें कि पिछले चंद सालों में भी बहुत बड़े बड़े क्राइसिस और प्रॉब्लम्स स्पेशली नौजवानों के लिए आई हैं, वेदर इट्स पैंडेमिक्स, क्लाइमेट क्राइसिस एंड फ्लड्स, एजुकेशन सिस्टम में मसले, फ़ी हाइक्स, इन्फ्लेशन। इनका पर्टिकुलरली जो यूथ जो मेजॉरिटी एज हमारे टॉपिक में भी स्टेटेड है पाकिस्तान की, उन पर क्या इम्पैक्ट आया है। सो वी हैव अ प्रेफेस टू दिस डिस्कशन। श्योर, थैंक यू। आप सब का भी और TBH के साथियों का भी कि हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो खैर मौजू तो एक लिहाज से ये नहीं होता कि दिया जाता है, हम ही देते हैं और फिर हमारे इंतज़ामिया वाले फ़ैसला करते हैं कि हम इसके कायल हैं। तो ये मेरा ही दिया गया एक मौजू है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जैसे फ़ातिमा ने कहा, इसका एक पस मंज़र होना चाहिए कि ये जो लफ्ज़ है ख़ुद इसको हम किस तरह समझते हैं। और इसमें सीधी सी बात है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि पाकिस्तान की कुल आबादी में से एक अक्सरियत जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। सो एसेंशली दैट्स व्हाट इट मीन्स कि ये जो अक्सरियत या आबादी है हमारी, इसका क्या है, ये कैसे सोचती है, इसके बारे में हम ख़ुद क्या तज्ज़िया करते हैं। या जैसे अभी फ़ातिमा ने ज़िक्र किया कि वैसे तो कोई गहमा गहमी तो है भी नहीं कि बंदा कहे कि इलेक्शन के सीज़न में क्या होती हैं बातें। इलेक्शन के सीज़न आ भी गया और शायद चला भी जाए, और बातें शातें सिवाय इसके कि यानी कि बड़े भाई की मर्ज़ी से कौन आएगा, इसके अलावा कोई ख़ास बात है करने वाली वैसी भी नहीं है। सो हम चाहते हैं कि बातें हों। हम इलेक्शन या सिलेक्शन जब ना भी हो रही हो उस वक्त भी हम चाहते हैं कि इस पर संजीदा गुफ्तगू हो, जो कि बदकिस्मती से नहीं होती। ना आपको मीडिया पे कहीं इस तरह की गुफ्तगू मिलती है, ना बल्कि आपको उन्हीं इदारों में, जिसका फ़ातिमा ने कहा कि आपसे फ़ीस तो लेते हैं तालीमी इदारे, लेकिन वो भी कोई ख़ास
مطلب سنجیدہ اس پر بات نہیں کرتے کہ جو آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں ایکچولی ہمارے سماج سے, ہمارے اس نوجوان نسل سے, مستقبل سے ان چیزوں سے کا کیا تعلق ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جیسے فاطمہ نے کہا گزشتہ عرصے میں یہ بہت اب واضح ہو گیا ہے, اگر پہلے واضح نہیں تھا, کہ unless something dramatic happens یا اس کی طرف کوئی ہم چلنا شروع کرتے ہیں, of these two rhetorical questions we're definitely headed for dystopia. اگر کچھ نہ ہو, اور نہ ہو سے مراد اگر آپ میں سے کچھ نہ ہو, کرنے والے جو کرتے آ رہے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے وہی کریں گے, چاہے وہ بڑا بھائی ہو یا چاہے وہ اس کے باریاں لینے والی جو بی ٹیم بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. If they had a plan, a vision for this 150-60 million young people, تو وہ میرا خیال ہے ہم اور آپ کو ابھی تک وہ پتہ چل گیا ہوتا. پلان اور ویژن صرف اس حد تک ہے کہ سابقہ دور میں یہ ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ جی ہم کیا ہے 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دلوائیں گے. نہ وہ 50 لاکھ گھر آئے, نہ وہ 1 کروڑ نوکریاں آئیں. تو اس طرح کے نعروں کے علاوہ تو میں نے, یا کبھی کوئی ڈیجیٹل پاکستان کا کوئی گمک آ جائے گا, یا وقتاً فوقتاً کوئی بات آ جائے گی کہ وی ہیو اے بگ پوٹینشیل یوتھ ڈیویڈنڈ. بٹ ان پریکٹس وی ہیو این اکنامک سسٹم وچ ڈزنٹ پروڈیوس جابس. اٹس پروڈیوسنگ اے لارج نمبر آف گریجویٹس ہو آر ناٹ ویری اسکلڈ, کیونکہ ڈیمانڈ ہے. تصور یہ ہے نا کہ آپ یونیورسٹی جائیں گے, ڈگری حاصل کریں گے تو یو ول بی better equipped for the job market, but neither are you better equipped, nor is there a job market worth anything. Most young people are left to fend for themselves. یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ سے بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی گنجائش ہے, جس کے خواہش سب کی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. ابھی مجھے وہ پتہ چلا کہ پاسپورٹس کی لمبی لائن پڑی ہوئی ہے اور 4 گنا زیادہ پاسپورٹس کی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں, اور جو ہے نا جو 1 مہینے میں پاسپورٹ ڈیلیور ہوتا تھا اب 2 مہینے میں ڈیلیور ہو رہا ہے, کیونکہ دیر از سچ اے لارج ڈیمانڈ. اینڈ آئی تھنک اٹس موسٹلی ینگ پیپل بیکاز دے ڈونٹ سی, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مین اسٹریم پاکستان. باقی پریفرل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. بلوچ نوجوان سڑک پہ ہیں, جی بی کا نوجوان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو میں بتا دوں وہ بھی سڑک پہ ہے. گزشتہ عرصے میں کشمیر میں بھی پورا ایک مسلسل لوگ احتجاج پہ تھے. سندھ کے لوگ ابھی بھی میرا خیال ہے 1.5 سال گزرنے کے بعد اسی سیلاب کے باقیات کو بھگت رہے ہیں, سنبھال رہے ہیں. مطلب ہمیں یاد نہ رہے تو 35 ملین بندہ گھر سے بدر ہو چکا تھا. سو obviously people have been forced to migrate, people are trying to کچھ اپنے آپ کو بحال کر رہے ہیں. سو یہ تو وہ نسبتاً کوئی ان بہت بڑی مصیبتوں سے بھی جو ایک قدم آگے والا نوجوان ہے وہ بھی سوچتا ہے اچھا یار میں کوئی پاسپورٹ بناؤں, کہیں سے نکل جاؤں. ورنہ تو بہت ساروں کی یہاں تک بھی مطلب وہ نہیں ہے, وہ تو صرف زندہ رہنے کی اور ایک بنیادی اپنی ضروریات پوری کرنے کی بھی وہ مطلب ہے احتجاج کرنے پہ, یا یعنی کہ کچھ اس طرح مطلب حرکت کرنے پر مجبور تو میں نہیں, میں تو اس کو شعور کا ایک بڑا اعلیٰ درجہ سمجھتا ہوں. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ حکمرانوں کی طرف سے, آپ کی افسر شاہی کی طرف سے, آپ کی انفارچونیٹلی ایون مین اسٹریم انٹیلیجنسیا کی طرف سے, میڈیا کی طرف, دیر از جسٹ نو کنسرن. اٹس اے ڈے ٹو ڈے ایوری ڈے کرائسس بریکنگ نیوز سائیکل. یہ نہیں کوئی سوچتا کہ آج یہ 15 کروڑ 16 کروڑ نوجوان ہیں, یہ ان کے لیے مسائل ہیں, یہ 5 سال بعد کیا ہوگا. اینڈ آئی بین اوے فار اے فیو منتھس. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے جو سب سے بڑا جھٹکا لگا واپس اس شہر میں آنے کے بعد وہ یہ تھا کہ ہم سب کو کہتے تھے کہ یار اسلام آباد پھر بھی رہنے کے قابل ہے, لاہور میں تو سانس نہیں آتا, پشاور میں تو BRT نے تباہی مچا دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس دفعہ واپس آئے تو اسلام آباد کا بھی ماشاءاللہ وہی حشر ہے. وائی؟ بیکاز لک ایٹ دا ڈیولپمنٹل ماڈل. You build roads with reckless abandon. You build housing schemes with reckless abandon. ٹھیک, اینڈ ایونچولی اگر سردیوں کے سیزن میں بارش نہ ہو تو اسلام آباد کا بھی وہی حال ہے جو کہ اسموگ انفیسٹڈ
لاہور کا ہے. So this is also نوجوانوں کا ہی مسئلہ ہے. So whether it's we have some kind of imagination کہ آنے والے 5 سال میں کہ اگر وہ نہیں بھی ہے تو ابھی کیا ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی نہ گفتگو ہے, نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی آپ کو کوئی سیاست میں تو بالکل مین اسٹریم سیاست میں تو اس پہ بحث, اس کی یہ بحث کا حصہ ہی نہیں ہے. اینڈ جہاں تک ایٹ دا ٹاپ آف دا ٹری سب کا حل یہ ہے کہ جی کبھی ہم عرب شیخوں سے تو کبھی IMF سے, ہم بس پیسے کہیں سے نکلوانے کے چکروں میں ہیں. بٹ وہ بھی بائی دا وے, دا لاسٹ تھنگ I'll say before I give it back to Fatma is وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت 100 بلین ارب ڈالر کا مقروض ہے. صحیح. Between fiscal year 23 and fiscal year 26, we are scheduled to pay back $70 billion. Just get your head around that figure. وہ بھی آپ ہی کے گلے پڑے گا آسٹیرٹی کی شکل میں. گزشتہ 2 سال سے انفلیشن ریٹس تو ڈبل ڈیجٹس میں ہیں. ویکلی انفلیشن ریٹس تو کبھی کبھار 30-40% بھی پہنچ جاتے. سو انفلیشن, جاب لیسنس. سو ایک پریفرل پاکستان کا نوجوان جو بالکل ہی کھڈے لائن ہے وہ تو ایک ایکسٹریم پہ ہے, لیکن جو شہر کا, پنجاب کا, میٹروپولیٹن پاکستان کا بھی جو نوجوان ہے وہ بھی یہی فیس کر رہا ہے. بشرط انلیس کہ ایز آئی سے ہم تو چونکہ کچھ نہ کچھ کرنے کے بھی قائل ہیں, صرف پچھتانے کا نہیں. تو دس از وائی ایٹ لیسٹ that rhetorically there is still a possible alternative future. ورنہ تو I think that میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ویسے ہی خواہ مخواہ آپٹمسٹک ہونے کی ضرورت ہے. ایک انٹلیکچولی پیسمسٹک ہونا ضروری ہے so that you have a clear grasp of the extent of the problem. یہ ویسے نعرہ بازی کرنے کی سب اچھا ہو جائے گا, سب اچھا تو نہیں ہوگا unless کہ ہم کچھ سوچیں گے اور شاید کچھ کریں گے. جو جن کا کام ہے سوچنا اور کرنا بظاہر وہ تو یہ کام نہیں کر رہے, وہ تو اسی انہی سائیکلز میں رہتے ہیں اور کام چلاتے ہیں. نوجوان I think are still caught in these cycles of either following a Pied Piper یا بالکل ڈسپونڈنسی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا بس بھاگو. یہ وہ اسٹرکچرل کینوس ہے جس کے اندر یہ سب کچھ انفولڈ ہوگا. باقی پھر اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں کہ بھی how can we think about this beyond this somewhat dystopic مطلب sort of starting point. You touched upon a lot of things there جن کا I think ڈیٹیل میں انپیک کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ نے پیریفریز میں جو آن گوئنگ موومنٹس ہیں اینڈ آئی تھنک میس موومنٹس ان دا کیس آف پیریفریز, ان کو ہم ادھر پنجاب میں بیٹھے ہوئے کس طرح سمجھتے ہیں, اور جو PTI والا ایک پورا ہمارے سامنے جو ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں گیون دا پولیٹیکل کریک ڈاؤن, اینڈ ڈو یو تھنک کہ یہ امپورٹنٹ جو نوجوان ایک طرح سے PTI سے جڑے تھے, ایک مڈل کلاس سے چاہے تعلق رکھتے ہوں یا کور میں ہوں اس کنٹری کے, ان کو پولیٹیسائز یہ ایکسپیرئنس کرے گا, اینڈ کین اٹ لیڈ ٹو اینی کائنڈ آف میننگ فل سالیڈیرٹی ود دا ایکچوئل جو اسٹرگلز چل رہی ہیں اس نیو کلونیل نظام کے اگینسٹ ود ان دا پیریفریز. اور اگر آپ تھوڑا سا ان پہ بھی الیبوریٹ کر دیں سو پیپل جس قسم کی کوریج ان کی مین اسٹریم میں رہتی ہے ان سے بھی لوگ تھوڑا اویئر ہوں کہ what they're protesting for. Sure, I think I think it's time, ویسے تو بہت پہلے تھا لیکن ہم تھوڑا سا ڈیجیٹل وارفیئر کے عادی ہیں تو بس یوتھیا کہہ کر بس اس کو ایک گالی بنا کر ہی ہم سمجھتے رہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ذرا سنجیدگی سے سوچا جائے کہ یہ PTI فینومینن کیا ہے. ناٹ کہ بھی کسی جرنل نے اس کو بنایا اور سر پہ چڑھایا اور پھر ان کی لڑائی ہوگی, وہ تو محلاتی سازشیں ہیں نا. میں تو in the sense of a classic sort of social forces analysis کہ چاہے جو بھی ہو, چاہے ایک نعرے کے پیچھے, چاہے پائڈ پائپر والا فینومینن ہی صحیح, لیکن یہ کون ہے جو اس کو مطلب ایک شیدائی کی حد تک ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے غور کیا یہ 8 فروری کے حوالے سے ابھی تک ایک غیر یقینی سی صورتحال اس لیے ہے کیونکہ بڑے بھائی کو خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ سارے خان کے ووٹر نکل کر اس کو ووٹ ہی نہ ڈال دیں. That's, if I understand it, that's actually what's happening.
So who are these people? And I won't talk at length about everyone, but چونکہ ہمارا موضوع ہے یہ جو بالخصوص پی ٹی آئی کا ایک بڑا سگنیفائر تھا نا کہ ہم نوجوانوں, یہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی 70 سالہ کرکٹر کیسے نوجوانوں کا لیڈر ہو سکتا ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ, سیاست میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. I think that it's important to take this seriously. ایک یہ تصور ہے کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر صرف ممی ڈیڈی ہے, ایچ اے سونین ہے, وہ بھی ہوں گے, بہت سارے ہیں, لیکن صرف وہ نہیں ہے. میرا جو تجزیہ ہے, جو مطلب not just anecdotal but based on what for instance کے پی میں اگر میں دیکھوں, پشاور ویلی میں دیکھ لیں, سوات دیکھ لیں, یہاں پہ اٹس ناٹ جسٹ کہ کوئی بہت بڑے گھرانے کے نوجوان پی ٹی آئی کے ووٹر ہوتے ہیں. کے پی میں میں نے دیکھا ہے یا تو نوجوان اگر پروگریسولی پولیٹیسائز ہوا ہے گزشتہ 5-7-8 سال میں تو وہ پی ٹی ایم کا سپورٹر ہوتا ہے, لیکن ایک اس سے بھی بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف قائل ہوا. اینڈ دیٹ انکلوڈس پڑھے لکھے, ایون نیم پڑھے لکھے, دیٹ انکلوڈس پیپل فرام ناٹ ویری ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈس. دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ. اسی طرح پنجاب میں تو خیر وہ چونکہ بیلی آف دا بیسٹ ہے, اور یہیں پہ تو اس کو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پذیرائی دلوائی بھی گئی, لیکن فار بیٹر اور فار ورس نتیجہ کیا نکلا کہ الٹیمیٹلی اوور اے 5 to 8 to 10 year period a lot of young people both from affluent backgrounds but also from somewhat white collar, یہی جو ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ جائیں گے, اپنے ماں باپ کی زندگی سے بہتر زندگی بنا لیں گے, جو ایک اپورڈ موبلٹی کا, کوئی چھوٹے شہر کا, کوئی بڑے شہر کا, ایون کوئی دیہات کا کہ جی پچھلے 10 سال پہلے وہ دیہات میں تھے پھر وہ شہر میں آ گئے, یہ والا جو طبقہ ہے جو اپنے ورکنگ, یعنی کہ یو کین کال them working people, not necessarily working class, I think they have also been attracted to the people. Now, what are the slogans around which they have attracted? وہی typical جو ہمارے ملک میں 80 سال سے کہ جی کرپشن ہے, سیاست فضول ہے, اور یہ ایک لیڈر ہے جو سب کو نجات دلوائے گا. بٹ اس پالیٹکس کا جو فاطمہ کا سوال ہے کہ وہ اب پالیٹکس ظاہر ہے اب مار سوٹی کے بعد, ڈنڈے کے بعد تھوڑی سی پولیٹیسائزیشن ضرور ہوتی ہے, بٹ what I am trying to get across is کہ it's important to take that segment seriously, کہ آخر وہ ایک سیگمنٹ ہے نا سوسائٹی کا. اب اس کا تو قصور نہیں ہے کہ اس کو پوری زندگی مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا, اس کا تو قصور تو نہیں ہے کہ ایز سچ, جیسے آج بھی آپ نے دیکھا کہ جی راتوں رات یعنی کہ ایران حملہ کر دیتا ہے تو سب کچھ پھر سے پوز ہو جاتا ہے اور بس پاکستان کی سالمیت خطری ہے. تو ایک بار بار یہ فلم چلی ہے 70-80 سال سے. So we shouldn't condemn or dismiss people for in a sense imbibing that ideology. ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ وہی جو یوتھفل میجورٹی ہے خاص طور پہ میٹروپولیٹن پاکستان میں, پشاور ویلی میں, میٹروپولیٹن سٹیز میں, پنجاب میں, یہ کیا جو فاطمہ کا سوال ہے, کیا ایون پی ٹی آئی کے خاص طور پہ یہ والا تلخ والا تجربے کے بعد کیا ان کا کوئی مچور یا زیادہ مچور ایک پولیٹیکل پوزیشن کی طرف آنے کا امکان ہے؟ دی آنسر از نو, ناٹ اف وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. مطلب پالیٹکس میں خاص طور پہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی متبادل آئیڈیا یا یعنی کہ پالیٹکس پیش نہیں کرتے. دیٹس مائی مطلب یہ تو تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ not unless those links are created. So for instance یہاں پہ بلوچ آئے, خواتین آئیں, ایک تاریخی انہوں نے ایک عمل کیا. میرا اندازہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ صحیح, لیکن ایسے لوگ جو پہلے قائل نہیں تھے یا وہ ٹپیکل پروپیگنڈا کا شکار ہوتے تھے, some of them were certainly moved. اب وہ پرسسٹنٹ ہے یا وہ قائم رہے گا؟ پی ٹی ایم کا تو تجربے کو 5-7 سال ہو گئے ہیں, یہ ایک الگ کویسچن ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ اٹ از سرٹنلی امپورٹنٹ ٹو تھنک اباؤٹ دس ان دس وے. یا تو ہم کہیں کہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ لاسٹ جنریشن ہے, میں تو اس کا قائل نہیں ہوں.
میں اس کا قائل ہوں اس پہ سوچنا کہ اگر بہت سارے نہ صحیح تو جو پی ٹی آئی کے بہت ابھی بھی سپورٹرز ہیں وہ اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ بھی اس ملک میں انہوں نے اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یار اصل تو مسئلہ کیا ہے, تو پھر اس کے لیے کس طرح کی پالیٹکس درکار ہے. Is it just about getting rid of one guy who runs the institution and bringing my guy in? Or is it about something more systematic? And I think that's where یہ ایک سوال ہے. اگر یہ ہوتا ہے پاکستان میں, آج ہوتا ہے, کل ہوتا ہے, کہ ایک ایسی پالیٹکس جو پروگریسو ہو, جو پریفریز کے مسئلے کو سینٹر کے ساتھ جوڑے, جو سسٹمک اینڈ سسٹمیٹک ٹرانسفارمیشن کی بات کرے, نہ کہ چہروں کی تبدیلی کی بات کرے, تو پھر تو میرا خیال ہے یہ جنریشن جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی بھی, جو قائل بھی ہوئی, وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل دوسری طرف کھڑے ہوئے پائیں گے سارے کے سارے. ایٹ لیسٹ آئی تھنک دیر ول بی نمبرز آف پیپل ہو کین بی convinced to and I offer this even if some of you are sitting here. I know lots of young people over the years. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے صفوں میں, ہمارے حلقوں میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو بنے بنائے ایسے ہی تھے, وہی مطالعہ پاکستان پڑھنے والے, وہی ایک خاص ٹپیکل سوچ رکھنے والے کسی وجہ سے پولیٹیسائز ہوتے ہیں اور وہ کسی اور طرف جانے کی طرف قائل ہوتے ہیں. So whether this happens or not is another matter. But I do think and this requires us at least, جو آپ جیسے یا جو بھی کوئی نوجوان ان چیزوں پہ سوچتا ہے, shouldn't just be an idea کہ یہ ہو سکتا ہے. It should also be informed by کوئی ٹھوس چیزیں. مثال کے طور پہ جو میں نے ایک دی اور جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ہماری کسی بھی ایون پروگریسو حلقوں میں سیاسی گفتگو میں لانے کی, کہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا ماڈل کیا ہے. This links you to the questions of the peripheries, for instance. کیونکہ پاکستان میں جو ہوتا ہے پریفریز کے ساتھ, اس کا بیشتر تعلق ان کے ریسورسز کے ساتھ ہے. It's not just کہ ویسے ہی خواہ مخواہ. بلوچستان میں ساحل اور وسائل کی ایک باقاعدہ ایک لڑائی ہے کہ وہ وسائل آج سے نہیں ہے, جب سے آپ ابھی بھی لوگ ملتے ہیں جن کو نہیں پتہ کہ گیس سوئی کا مطلب کیا ہے. سوئی ایک جگہ ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے, رائٹ. سو مقصد کہنے, اور وہ تو 50 سال پرانی بات ہے نا, اب تو گوادر ہے, اب تو سیندک ہے, ریکوڈک ہے, سندھ کے آئل اور گیس کے وسائل ہیں, رائٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ. قبائلی اضلاع کے جو ہے نا منرلز ہیں, اینڈ دیٹ لنکس ٹو دا کوسچنز آف ڈیولپمنٹ ان دا سینٹر. بٹ ڈز ڈیولپمنٹ جسٹ مین بلڈ روڈز, بلڈ پلازاز, build housing schemes. آپ نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں کسی نے کہا ہو کہ ہاں یار کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہونی چاہیے. میں اور آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ روڈ بنے اور ہم جس کی رسائی ہے وہ گاڑی خریدے, جس کی رسائی کم ہے وہ موٹر بائک خریدے. یہ بھی ایک چیز ہے نا which I think must come to inform any progressive project rather than just purely on the level of we have some commitment to some idea. There must also be an economic program around which we can agree. I think that then offers the opportunity کہ مرکز کا نوجوان, ایک کسی تلخ تجربے سے پولیٹیسائز ہونے والا نوجوان, اور پھر پریفریز کے وہ نوجوان جو ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, کہ وہ کسی ایک ایسے پروگرام پہ اگری کریں گے تو پھر ہی مل کر کچھ متبادل کی it can't just be اس سٹی میں لینڈ اور ہاؤسنگ کے اراؤنڈ اور پریفریز میں جیسے ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے, بیکاز دیر از نو ہائر ایجوکیشن, بیئرلی اینی ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان پریفریز ان موسٹ پلیسز. اور یہ ایک وجہ ہوتی ہے کیوں وہاں سے نوجوان بڑے بڑے سٹیز میں پڑھنے آتے ہیں, اور یہاں ہاسٹلز کتنے مہنگے ہوتے ہیں, اور ویسے ہاؤسنگ کا کوئی انتظام کرنا, دیٹ ریلیٹس ٹو دا اوور آل جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. آلسو آئی تھنک کہ مطلب آپ نے پہلے بھی جب بات کی تو آپ نے اس چیز پہ تو ٹچ اپان کیا کہ مطلب
مطلب elections don't seem to be representative of the political will of the youth anyway. تو اور کیسے وہ انکریزنگلی شاید اور لوگ ریئلائز کر رہے ہیں جیسے جیسے مطلب جس اگر فار اینی ریزن مے بی فار آل دا رانگ ریزنز جس بھی پولیٹیکل پارٹی میں ان کو اپنا اظہار ملتا ہے وہ بھی اگر سائڈ لائن کی جا رہی ہے تو دیر از لیس لائکلیہڈ آف دیم ریلیٹنگ ٹو دس سسٹم جو ابھی چلایا جا رہا ہے. تو لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اس چیز پہ آپ الیبوریٹ کریں کہ روٹ کازز کیا ہیں ان مسائل کے جو نوجوان فیس کرتے ہیں. آپ نے ڈیولپمنٹ کے ماڈل کی بات کی, دا اوور آل پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر آف پاکستان دیٹ پروڈیوسز دیز پرابلمز. یہ ایک گورنمنٹ کے تو نہیں ہیں یقیناً, یہ مطلب اسٹرکچرل مسئلے ہیں. تو اف یو کوڈ الیبوریٹ آن وائی ان امپلائمنٹ, ایجوکیشن سسٹم میں جو ناہمواری ہے, اس قسم کے مسائل. Yeah, I'll come to that. I just want to say one thing about elections. دیکھیے الیکشنز کا جو ہمارا نظام ہے نا, فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم, اٹس اے کنسٹیچوئنسی بیسڈ ماڈل, رائٹ, جس کا آپ نے اب گزشتہ عرصے میں بہت الیکٹیبلز ہیں نا جو ادھر سے ادھر چھلانگ مارتے ہیں, اور جو اب اس دفعہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو پہلے بلے والے تھے وہ سب آزاد ہو گئے ہیں, تو وہ جیت بھی جائیں تو ان کو ٹوٹے کر کے ان کو جہاں فٹ کرنا ہوگا فٹ کر لیا جائے گا, جیسے بلوچستان میں ہر دفعہ ہوتا ہے. جو بلوچستان میں ہر دفعہ ہو اب یہ اب ہر جگہ ہوگا اس دفعہ, رائٹ, سورٹ آف تھنگ. Why is that a problem for people who are young? It's a problem for people who are young if young people are deciding to do something different with their vote. تاریخی طور پر جو پاکستان اسپیشلی جب ہم رورل کنسٹیچوئنسیز کی بات کرتے ہیں تو تاریخی طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو جو خاندان یا قبیلہ یا قوم یا برادری جس دھڑے کے ساتھ ہے آپ بھی اس کے ساتھ ہیں. یہ ایک تاریخی ایک جیسے ہمارا ہے. ایون شہروں میں کسی حد تک یہ ہوتا ہے, کسی حد تک. جیسے آپ ہمارے ایون شہروں میں بار کاؤنسلز کے الیکشن دیکھیں گے نا, گجر گروپ, ارائن گروپ, یہ ہوتا ہے نا. Now that why would it be the case that youth are not enfranchised by that system if they choose to articulate their political position in some other way? If, right? So اب مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں نہیں میں اب اس اپنے باپ دادا کے قبیلے یا قوم یا ذات برادری کے مطابق نہیں, میں کسی نظریے کے تحت ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں, رائٹ, وہ مولویوں کا نظریہ ہو سکتا ہے, وہ سرخوں کا نظریہ ہو سکتا ہے, وہ قوم پرستوں کا نظریہ ہو سکتا ہے, جس کا بھی. فار انسٹنس میں نے وہ تیر اور شیر کو تو میں ایک ہی کھاتے میں ڈالتا ہوں, اس لیے میں نے کوئی میننگ فل نظریاتی فرق. So if that's the case, then young people are disenfranchised. If young people are reproducing the same patronage, جس کو ہم patronage کہتے ہیں, کہ ایک ملک کا نظام ہے, اس میں طاقتور بندہ قوم برادری ذات کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ الائن کرنا ہوتا ہے. الائن کیوں کرنا ہوتا ہے کہ وہ تھانہ کچہری پٹوار خانہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے, تو بس اس کے ساتھ جڑیں گے, ہوا اس طرف چلے گی تو آپ کو بھی کچھ ملے گا. یہ ابھی بھی ہے, اور ابھی بھی بہت سارے نوجوان اس طرح کی سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے. What has changed is that a significant number, because اول تو we have such a large number of young people. So there's a large number of young people and a significant segment of them are now saying کہ نہیں ہم نے اس بنیاد پہ نہیں سیاست, یا تو وہ پہلے بدظن تھے کچھ کر نہیں رہے تھے, اب وہ کچھ, and that's why I'm saying we have to take the PTI phenomenon seriously, کیونکہ یہ ہوا ہے ان کے حلقے میں. اب وہ کیا آئیڈیا تھا جس کے گرد وہ خان ہی سب کچھ ہے, وہ بہت خوبصورت آئیڈیا تو نہیں ہے, but whatever it is, it's an idea that perhaps is different from what their parents' generation was doing. What we have to be able to, I believe, کہ جو ہمارے جیسے لوگوں کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے, بائی دا وے, جو مطلب میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ سے ایکچولی کوئی جڑا ہوا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ 1970 کے الیکشن میں, یہ میں اکثر آج کل کہتا ہوں نوجوانوں کو, 1970 کے الیکشن میں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا شاید فری اینڈ فیئر الیکشن تھا, پہلا بھی تھا, اور بڑے بھائی کا اتنا کنٹرول بھی نہیں تھا اس پہ, کیونکہ وہ اتنا وہ پریشر بلڈ اپ ہو چکا تھا 23 سال کے بعد. 3 جماعتیں جیتی ایسٹ پاکستان, 5 صوبوں میں ایسٹ پاکستان ملا کے, تینوں کے تینوں ور لیفٹ آف سینٹر پارٹیز, عوامی لیگ, نیشنل عوامی پارٹی and Pakistan People's Party. All of them had socialism in their program.
So we do have a history of people in this country voting ideologically, not voting सिर्फ कौम ज़ात बरादरी के लिए. और 70 के इलेक्शन में ऐसे लोग बैठे हुए जो तस्दीक कर सकते हैं. आम बंदा जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं थे वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और बड़े बड़े चौधरियों को हरा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो एक आइडिया का वोट था. अब वो लेफ्ट के आइडियाज़ मेन स्ट्रीम से बहुत मार्जिनस पे चले गए. What I'm trying to suggest is कि it's possible कि आज का नौजवान, because there is this demographic change in the last 10-15 years, and there is at least a possibility कि नौजवान उस ज़ात बरादरी कौम पैट्रनेज से हटकर खड़ा होने के लिए तैयार है. और बहुत सारी मिसालें हैं. आप इवन नेशनल मूवमेंट्स के अंदर देखेंगे. अब जैसे बलोच नेशनल मूवमेंट में जो आपको कमाल चीज़ नज़र आती है कि पहले वो ज़्यादातर चलती थी नॉर्दर्न और ईस्टर्न बलोचिस्तान में, जो 3-4 बड़े कबाइल के गिर्द, राइट, मरी, बुकटी, मैंगल. अब बलोच नेशनल मूवमेंट का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है टू द साउथ, जहाँ पे एक्चुअली वो पढ़ा लिखा, हालांकि वहाँ पे भी पुराने जैसे मीर हैं या फ्यूडल्स हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ का जो नौजवान है जो कहता है कि मैं खुद अपनी मर्जी से तय करूँगा कि मेरी पॉलिटिक्स क्या है, दैट्स एक्चुअली गिवन मच मोर स्ट्रेंथ टू दैट मूवमेंट बिकॉज it's developed its own ideological basis amongst young people. So electoral system is predisposed towards big men. और अगर कोई आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का उभार होता है इस अगले दौर में, तो नौजवान किसी और तरफ शायद उनका अगर झुकाव होता है, या वो इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट, बिकॉज इलेक्टोरल सिस्टम इज नॉट अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट फर्स्ट पास द पोस्ट, कि यहाँ पे बड़ा आदमी कौन होगा जो थाना कचहरी करेगा. उस लिहाज से मैंने कहा कि वो मुताबिकत नहीं रखता. बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन वेदर वी एक्चुअली हैव दैट आइडियोलॉजिकल वोट or that ideological propensity. And that then takes me to Fatma's second question. I think everyone in this country increasingly, PTI वाले समेत, अब इस चीज़ को समझते हैं. ये एक ऐसी रियासत है जिसका बड़ा हिस्सा, बेशतर हिस्सा उसके नेशनल सिक्योरिटी apparatus पे खर्च होता है. Yes, those are in terms of formal budgetary allocations, but now अब ये भी समझ आ गया है, it's also in the form of how economic rents are accrued. सही है, ये सिर्फ आप budgetary allocations की बात ही नहीं है, ये पूरी मईशत का ढांचा ही उसके गिर्द चलता है, बमाए हाउसिंग स्कीम्स और सीमेंट फैक्ट्रीज और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, और कोई शोबा नहीं है जो इससे बाहर. ठीक. दूसरा बड़ा सुतून है कर्जे, जो हम शुरू दिन से इंडिया और पता नहीं कभी अफगानिस्तान, अब ईरान भी जोड़ दो, जो मर्जी जोड़ दो, जो भी बनता है उस वक्त द एनिमी ऑफ चॉइस, उनसे लड़ने की आड़ में हम इतने मकरूज हो गए, राइट, कि आप अगर पिछले साल 23 का बजट देखेंगे तो रिमार्केबली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, टोटल एनुअल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का ऑलमोस्ट 80% वाज ओनली 2 हेड्स, डिफेंस एंड डेट सर्विसिंग. तो बस फिर आपके सामने, राइट, व्हाट एल्स? सो यू हैव अ रेंट सीकिंग इकोनॉमी that is based on acquiring rents from external patrons. उसमें से वैसे ही बड़ा हिस्सा नेशनल सिक्योरिटी apparatus को सस्टेन करने के लिए लग जाता है. तो पीछे से फिर बचता क्या है? तालीम पर क्या आप खर्च करेंगे? और ये एक अलग बहस है कि तालीम आप जहाँ देते भी हैं वो अल्लाह माफ़ी दे, वो क्या देते हैं? सेहत पे आप क्या खर्च करेंगे? राइट. एंड देन अब तो ये भी हो गया, माजी में तो चलो आज से 20-30 साल पहले तक कुछ ना कुछ सनत अगर कोई लगती थी तो जॉब क्रिएशन. अब जो इवन जो आपका प्राइवेट सेक्टर है इकोनॉमिकली, इट्स ओनली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग रेंट्स थ्रू थिंग्स लाइक लैंड ग्रैबिंग. सही. तो जॉब क्रिएशन भी नहीं है. सो यू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल. Larger numbers of them are getting higher education because they believe कि ये इसका डिविडेंड हमें मिलेगा. स्किल्स उनको मिलते नहीं हैं, उनको फिर भी वही टिपिकल रिवायती तालीम दी जाती है. सही. तो निकलते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, उस तरह फॉर्मल सेक्टर नौकरियां नहीं मिलती. या तो वो बाहर भागेंगे
یا وہ وہی رشوت سفارش والے نظام کا جس میں نے آپ کو ذکر کیا, وہ کوئی جان پہچان نکال کر کہیں اپنے آپ کو لگوائیں گے, یا وہ اگر تھوڑا سا پیسہ ہو تو ٹھیکیدار بن جائیں گے ملک ریاض کے, بڑے یا چھوٹے, یا کسی بڑے فوجی کمپنی کے, کیونکہ معیشت تو وہی ہے اور تو کچھ ہے نہیں. You follow? So that's the structural environment. And politics does not talk about this, any of this. Politics is میں اچھا وہ برا, یہ کرپٹ, judicialized ہے, all of these court cases, کہ جو whoever is in favor is innocent, whoever is not in favor is guilty. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مین اسٹریم پالیٹکس از واٹ وی کال empty signifiers. کوئی نعرہ لگ رہا ہے, اس کا تعلق ہی نہیں ہے ان بڑے بڑے ریئل اسٹرکچرل پرابلم سے جو نوجوان نسل کو, اور یہ تو میں نے ذکر شروع میں کیا, ابھی تو میں نے کیا بھی نہیں, آنے والے کل میں جو عذاب ہوگا کلائمیٹ بریک ڈاؤنس کی شکل میں, جو کہ ہمیں ہر سیزن میں کچھ نہ کچھ اس کی کوئی یا تو چھوٹی یا بڑی فلم چلتی ہے. جب سیلاب آتا ہے تو بڑی فلم چلتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اور بھی ہوگا. اینڈ ٹیک فار انسٹنس لاسٹ تھنگ I'll say, just take this as a great example. ابھی جی بی میں, کشمیر میں, اسلام آباد نیچے تک بارش نہیں ہوئی نا اس سیزن میں, اس لیے تو یہ سارا اتنا آسمان یعنی کہ خوفناک ہوا ہے. جب بارش نہیں ہوتی یا پہاڑ میں برف نہیں پڑتی تو پھر گرمی میں تو پانی نہیں آئے گا. So you can already guess what's going to happen in the monsoon season or the lack of it, for instance, یا even in the early جو dry heat season ہے, بلکہ سب سے زیادہ خشکی تو اس وقت ہوتی ہے. سو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ تو کوئی سنجیدہ سیاست ہو, کوئی سنجیدہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہوں تو یہ چیزیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں نا. چلو اس دفعہ آپ کچھ نہیں بھی کر سکتے, آنے والے اگلے کے لیے کریں گے, but this is precisely the kind of debate that doesn't happen. And I honestly believe اس میں ہم بھی تھوڑے سے قصوروار ہیں, کیونکہ ہم بھی وہ اسکرول وہ کیا کہتے ہیں روبوٹس بن چکے ہیں. You know, this is also part of what we need to think about, کہ ڈیجیٹلائزڈ دور میں ہمارا خود بھی سوچنے کا اور بیٹھ کر بحث کرنے کا اور سنجیدہ یعنی مسائل کو سنجیدہ طریقے سے ان کے حل سوچنے کا وہ بھی صلاحیت ہم ذرا سن ہوتے چلے جا رہے ہیں in the breaking news and cycles that we are all part of. And that I think also is something that young people, serious young people who want not for the dystopic outcome, for something hopeful, I think we have to think about this very seriously. Even وہ جو لوگ politically active ہیں کہ صرف short term ایک ہمارے horizons نہ ہوں, ہمارے horizons ذرا medium اور long term ہونے چاہیے. This actually brings me to the question جس کا پہلے ہی آپ نے تھوڑا سا ٹچ اپون کر دیا کہ ڈیجیٹلائزیشن از another very important factor that we have to talk about اگر آج ہم نے پالیٹکس کی بات کرنی ہے یا یوتھ کے رول کی اس میں. مطلب ڈیجیٹل پاکستان کا جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے, اور اس سے پہلے جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ پینڈیمک میں ہمیں نظر آئی تھی also relates to core اور periphery والی ایک contradiction. But I wanted to ask you کہ آپ مطلب اکثر اسٹریس اپون کرتے ہیں پولیٹیکل سرکلز ان یور رائٹنگز اینڈ لیکچرز کے نوجوانوں کو ڈیجیٹلائزیشن کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک انالیسز ہونا بہت ضروری ہے. آج مطلب کیونکہ ایک پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہے, وہ سوشل میڈیا جلسے آج کل ہو رہے ہیں, اینڈ ایوری ایون مطلب جو پیپلز موومنٹس ہیں کوئی ترقی پسند آلٹرنیٹ کے لیے, وہ بھی سوشل میڈیا کے خاص طریقے سے استعمال کرتی ہیں. اوور آل ہماری مطلب جو بھی جتنی لمیٹیڈ اور فلاڈ جاب مارکیٹ یا اکانومی ہے اس کا بھی فیس بدلتا ہے ود دیٹ. سو مینی ینگ پیپل آر ورکنگ آن لائن جابس. تو اور جب اسٹیٹ کریک ڈاؤنز اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن پہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. I mean, I'll do a shameless pitch. Read my book, please. جو اب اس کو بھی 3 سال ہی ہو گئے تو پڑھ ہی لیں, اچھا ہے. لیکن مقصد کہنے کا اس میں یہی ہے کہ یہ ایک بہت سیریس سنجیدہ موضوع ہے. ہم ابھی بھی اس کے اندر ہی رہ رہے ہیں اب تو. If you think about even our everyday experience is now so heavily mediated by digital gadgets, digital news. Even our organizations میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں ہمارے organizations بھی واٹس ایپ پہ چل رہے ہوتے ہیں. اس طرح مل بیٹھ کر بات کرنے کے بجائے اب واٹس ایپ پہ
اب اس کے فائدے بھی ہیں لیکن یہ صرف فائدے نہیں ہیں. اینڈ اگر آپ اوور آل اس کو تھوڑا سا ناپ تو لیں گے تو ناؤ تو اب the world across the world the debates around big tech, دنیا کی سب سے ہائیسٹ گروسنگ کارپوریٹ جو ہے نا ادارے وہ تو اب ٹیک کمپنیز ہیں. کویسچنز اباؤٹ ڈیٹا, کہ آپ کا ڈیٹا کیسے استعمال ہوتا ہے آپ کو آپ جانے بغیر, سرویلنس کا پورا جو ایک ایپریٹس ہے. سو مقصد کہنے کہ یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے جس کو سمجھنا اور جس پر توجہ, اگین کویسچن آف واٹ اینڈ ہاؤ ول آور فیوچر بی شیپڈ, واٹ ول بی شیپنگ اٹ. اینڈ آئی تھنک دا کویسچن آف دا ڈیجیٹل جو گو کہ ہم اس میں سے روز ہماری زندگیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں اور ہم اس کو خود بھی اس کا حصہ ہیں, لیکن ہم اس پہ ایکچولی توجہ ان این اینالیٹیکل سینس, ان اے کریٹیکل سینس از ویری لمیٹڈ, بہت تھوڑا ہے. اینڈ اگین ٹو ٹیک می ٹو دا پی ٹی آئی ایگزامپل, اب دیکھیں نا پی ٹی آئی بھی ایکچولی خود ایک ایسی تنظیم ہے آرگنائزیشنلی جس کے پاس اس طرح روایتی, جیسے کبھی ایک زمانے میں وہ لیفٹ کی بھی تنظیمیں, ایون رائٹ کی تنظیمیں, وہ کیسے بنتی تھی کہ گلی محلے میں کارکن جاتا تھا, موبلائز کرتا تھا. پی ٹی آئی واز میڈ آن لائن. اب اس پر آپ رائے تو ہماری ہو سکتی ہے, بٹ بہرحال وہ ایک لحاظ سے تو بہت افیکٹو تھا کہ آپ نے پہلی دفعہ ایک ایسی تنظیم بنائی کہ کوئی بندہ ممبر ڈیجیٹلی بھی بن سکتا ہے کسی بھی ایکچوئل فزیکل سپیس میں, کسی بھی ایسی فزیکل سیاسی عمل سے بغیر, اور وہ ابھی بھی ان سے قابو نہیں آ رہے. اس لیے تو وہ جب بھی ان کا ورچوئل جلسہ ہوتا ہے تو پورے پاکستان کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. اب وہ ایک مطلب وہ بھی ہے, لیکن اس کی لمیٹیشنز بھی واضح ہیں, right? I mean, it's limited. There are limitations to what you can do if you only have an online organizing presence. So either way, whatever it is, what I'm trying to suggest is کہ اس پہ توجہ دینا, اس پہ سوچنا, اسپیشلی وہی والی بات ان حلقوں کے لیے جو خود بھی کسی متبادل سیاست کے بارے میں سوچتی ہوں. تو اور وہ جیسے فاطمہ نے کہا تھا کہ یہ تو واضح ہو گیا نا کہ جو بھی کوئی اس عرصے میں ترقی پسند اظہار ہے پولیٹیکلی, تو انہوں نے بھی سوشل میڈیا سپیسز استعمال تو کیے ہیں اور افیکٹولی کیے ہیں, اور اس میں بالکل ہونا بھی چاہیے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیٹس اے سفیشینٹ کنڈیشن. جو آپ کو اگر یاد ہو جو میں نے شروع میں کہا تھا, ایک ایسی پالیٹکس ہو جو ملک گیر ہو, جو پریفریز کو مرکزی علاقوں کے نوجوانوں کے ساتھ بھی جوڑ سکے, وہ ضروری ہے. بٹ آئی تھنک کہ اس کی لمیٹیشنز یا اس کے ذرائع کو کیسے استعمال کر کے ٹو تھنک اباؤٹ سم تھنگ جس کے اندر آپ کے کوئی میننگ فل آف لائن کوئی پولیٹیکل آرگنائزنگ کا ایک تصور بھی ہو. اب یہ ایک الگ قسم کی گفتگو ہے, بحث ہے, بٹ ایدر وے دا پوائنٹ از دیٹ آئی تھنک دا ڈیجیٹل از اے بگ اسٹرکچرنگ فورس ان آور لائفز ناؤ, اینڈ آئی تھنک آپ اگر اور آگے چلے جائیں گے تو اور بڑھتا چلا جائے گا. the further on we go, the more and more significant it will become. And یہ وہی سوال ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے ان چیزوں پہ سوچنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں صرف وہ ویو کو رائڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں لے جا کدھر رہا ہے, اور آنے والے کل میں ہم اس کو کیسے یعنی کہ اپنے تمام تر چیزوں کو کیسے اس کے اندر لے کر چلیں گے بھی, لیکن اس کی لمیٹیشنز سے بھی واقف ہو کر یعنی کہ اس سے ہٹ کر بھی اپنا کچھ بنا پائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ تو اب تھورلی ایک حد تک ڈسکس کیا کہ جو کرنٹ پولیٹیکل اکنامک کرائسس ہے اس کے کیا کازز ہیں, اور نوجوانوں کا کیسے وہ امپیکٹ ہو رہے ہیں, اور کس طرح سے ان کی پولیٹیکل کانشیسنیس شیپ ہو رہی ہے, دیم ایز پولیٹیکل سبجیکٹس ہاؤ دیٹس ایوالونگ. لیکن آئی تھنک جو لاسٹ کویسچن بفور وی گیو اٹ اوور ٹو دی آڈینس وہ یہ ہوگا کہ کیونکہ ہم ایک پروگریسو ویژن رکھتے ہیں, and what does the left have to offer young people, and why is it so necessary for them to become involved in building progressive politics in this country as an alternative to what is going on? Yeah, look, I think that, I mean,
the left offers what the left has always offered, is an imaginary of a world that is different from the world we live in. A world that is not so unequal, so unjust, so divided, so hateful. So in our country that means a world that is not so mediated by official ideology, official religion, in which different ethnic, linguistic groups can actually feel like کہ ہم یہاں پہ دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں نہیں ہیں. دیز آر نیو تھنگز, دیز آر اولڈ تھنگز. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اگر آپ یہ صرف آپ کی نسل کو یا جو آپ یہی کہہ لیں 80-90 کے بعد جو بڑے ہونے والے لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں 60-70 کی دہائی میں یہ عام باتیں تھیں اور سیاست میں یہ عام تصورات تھے کہ ایک بائیں بازو کے نظریات ہیں, اور وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے حد تک بھی عالمی سطح کی پولیٹکس میں بھی اس کا ایک رول تھا. تو ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا یہ جی سوویت یونین ٹوٹ گیا, یہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو سوویت یونین تو ٹوٹ گیا, بے شک ٹوٹا, لیکن وہ جو انڈر لائن کنڈیشنز ہیں جس کی ہم نے ابھی باتیں کی ہیں وہ تو موجود ہیں نا, کہ ایک اسٹیٹ اسٹرکچر وچ از کمپلیٹلی انڈیموکریٹک, in fact in many ways colonial in its essence and its practice, a society that is riven by class privilege and that has ethnic, national difference and divides that run through the body politic. ایک انتہائی, اس پہ تو بات نہیں, انتہائی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی جس میں ایک عورت کے لیے سڑک پہ لٹرلی جسٹ انونیمسلی چل کر جانا بھی مارکیٹ تک ایک بڑی غنیمت ہوتی ہے, رائٹ. سوسائٹی جس میں ریلیجن از ہائیلی ویپنائزڈ, کسی بھی وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کوئی نعرہ لگتا ہے اور بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا کیا تھا. سو آئی تھنک دا لیفٹ آفرز اے ڈفرنٹ ویژن, اینڈ آفٹن پالیٹکس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو چلو پتہ نہیں کبھی کس جہاں میں آئے گا یا نہیں آئے گا, بٹ آئی تھنک دیٹس ریئلی واٹ ینگ پیپل ہیو ٹو کنفرنٹ, پروگریسو ینگ پیپل ہیو ٹو, اینڈ اٹس آلسو ان کا بھی کردار ہے کہ صرف ہم نے اس کو بحث کا دائرے میں رکھنا ہے یا ہم بھی کوئی اپنے آپ کو کسی کارڈ کیرینگ ممبر یا بیج پہن کر کوئی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہم جا کر دوسرے لوگوں کو قائل کریں کسی چیز پہ کہ یار ہمیں مل کر ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے. اینڈ جسٹ ٹو ٹیک این ایگزامپل, ابھی جو حال میں ہوا وہ تو خیر ٹپکلی جو ہمارا ٹائم اینڈ اسپیس ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ ہے, اب تو کوئی بھی فلسطین بھی بھلا دیا سب نے, لیکن ایک وقت کے لیے آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے مسئلے پہ not because they are Muslims or they are Christians or they are Hindus, but because there was this global upsurge of popular opinion کہ اس دنیا میں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کسی کو اس طرح کلونیل سبجیکٹ کے طور پر آج بھی رکھا جائے. یہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ نظر آئی آپ کو. دس از دا ورک آف پروگریسوز. یہ خود بخود نہیں ہوتا, یہ لوگ ہیں جو کہیں لگے ہوتے ہیں, جو جوڑتے ہیں, جو بات کرتے ہیں کہ یار میں صرف مجھے اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہے, مجھے دنیا کے تمام لوگوں کی فکر ہے. میں تو جو اپنے قوموں کی بھی بات کرتا ہوں, میں اکثر ان سے بحث کرتا ہوں کہ یار اب آپ سے زیادہ قوم پرست تو میں ہوں, کیونکہ آپ تو اپنی قوم کی بات کرتے ہیں, ہم تو دنیا کے تمام اقوام کی بات کرتے ہیں. نہیں کہ قوم کی برابری آزادی کی بات تو یہ ہو نا کہ سب, صرف میری تو نہیں. دس از واٹ دا لیفٹ speaks to and offers and always has and always will, and you can call it what you want, but اس دنیا میں اگر ایسے لوگ نہ ہوں اور ایسے نظریات رکھنے والے لوگ نہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ تو پھر تو نفرت ہی نفرت ہے. کیونکہ مین سٹریم کی پالیٹکس میں تو یہی, جیسے میں نے کہا, ہمارے بڑے جو سیاسی حلقے ہیں وہ تو بی ٹیم بننے کے چکروں میں وہ تو چورن بیچتے ہیں. بڑا بھائی کا تو چکر ہی یہی ہے کہ ملک خطرے میں ہے. تو it's what we call insecurity syndrome. So they survive on this idea that there's someone out there who hates us, right? And therefore there has to be an other جس کے خلاف لڑنا ہی ہے مستقل. تو یہ ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں
جو اس سے متبادل میں کوئی ایسا تصور پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں ہاں ضرور تقسیم ہے، لیکن وہ تقسیم کسی شناخت یا کسی ایسی تقسیم یہ ہے کہ کوئی دولت اور طاقت والا ہے اور وہ اس طرح کی چورن بیچ کر لوگوں کو مزید نفرت میں کے صفوں میں بانٹتا ہے، اور ہمیں آپس میں مل کر جد و جہد کرنے سے ایک طرح سے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. ورنہ تو کوئی فلسطینی ہو، کوئی کرد ہو، کوئی بلوچ ہو، کوئی محنت کش یہاں ہو، کوئی عورت ہو، یہ سارے دنیا کے مظلوم محکوم جو ہیں وہ ہی میرا خیال ہے تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. باقی تو with all due respect باقی تو صرف باتیں ہیں. And we've seen this over many, and if you're a student of history, which many of you are, this is not something you see it all throughout history. Empires have always divided and ruled. Right? یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ابھی پہلی دفعہ کوئی اس طرح تاریخ میں ایسا ہوا ہوگا. Right? Civilizational clashes کی ہمیشہ باتیں ہوتی آ رہی ہیں. But the left offers a vision of the world in which we try and think of people from different places, of different colors and creeds, as fundamentally sharing some universal freedoms which we all have to strive to achieve together. تو یہ اس ملک میں میرا خیال ہے کہ اب تو بے حد ضرورت ہے. اور بائی دا وے کلائمیٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو ایک ہی کھاتے میں ڈالے گی، کیونکہ جی بی میں گلیشیئر پگھلے گا تو اس کا اثر سندھ اور بلوچستان میں بھی پڑے گا سیلاب کی شکل میں. رائٹ؟ اگر قحط سالی ہوگی تو اگر خوراک کی کمی ہوگی، so on and so forth. And of course that will be mediated always by power and money. کہ کوئی خطہ ہے جو طاقتور ہے تو وسائل اپنے پاس رکھ لے گا، دوسروں کو محروم کرے گا. کوئی طبقہ ہے جو طاقتور ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، باقیوں کو ذلیل کر دے گا. اس شہر میں بھی جب ابھی بھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو غریب ہے وہ باہر نکلتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے. جس کے پاس تھوڑے سے وسائل ہیں وہ گھر میں ایئر پیوریفائر لگا دے گا، کچھ قدرے بہتر زندگی گزار لے گا. جب گرمیوں میں یہاں پہ پانی کی قلت اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو گئی اور بڑھے گی، تو آپ کو ایسے اس پانی کی قلت کے باوجود آپ کو ایسے بھی لوگ کوٹھیوں والے ملیں گے جو اپنے لانس کو بڑا بڑا پانی دے رہے ہیں، اور کچی آبادیوں میں وہ نالے پہ یعنی کہ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. تو دیز آر دا ڈیوائڈز دیٹ آئی تھنک وی مسٹ اسپیک آف اینڈ وی مسٹ ہائی لائٹ. ورنہ یہ جو کلچر وارز ہے نا جو آج کل ایک آپ نے سنا ہوگا کہ کلچر وارز میں لوگوں کو الجھاتے رہنا، یہ رائٹ ونگ تو کر ہی رہا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم بھی کہیں اسی تک محدود رکھیں. اس لیے تو میں نے کہا کہ معیشت والا پہلو، کوئی ڈیولپمنٹل ماڈل والا پہلو ہم ضرور اپنے بیانیے میں اس کو سینٹر کریں. ورنہ آئی تھنک کہ اسپیشلی ان ڈیجیٹل اسپیسز ٹو لوگوں کو الجھا دینا کہ دیم اینڈ اس والی لڑائی میں، وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس سے ہمیں تو فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو. اب ہم آئی تھنک ول ٹیک کویسچنس فرام دی آڈینس. تو سب سے پہلے نیر صاحب آپ سے لے لیں مائک اگر مل جائے تو. جو سب سے زیادہ جوان آگے بیٹھے ہوئے پلیز نام بھی اپنا بتا دیں، شارٹ کامنٹ اور کویسچن. جی میرا نام نیئر ہے اور میرا تعلق بلیک ہول کے ساتھ ہے. عاصم بہت اچھا رہا، یہ تمام ڈسکشن اچھی رہی. مجھے اس میں ایک بات شروع ہی سے احساس یہ رہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کا جو فیوچر ہے، کہ فیوچر کے بارے میں جو پرابلمز ہیں، جس میں سوال بہت اہم ہے کہ ڈسٹوپیا ہوگا یا کوئی برائٹ فیوچر ہوگا، اس کا تعلق بہت ہی پیریفرل ہے الیکشنز کے ساتھ. اور یہ ٹاک کے شروع کے وقت تمہارا سارا ہمیں اس وقت بھی ایسا ہوا کہ گفتگو کے اندر بار بار الیکشن سامنے آ رہے ہیں. حالانکہ الیکشنز جو ہیں وہ ایک سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے. زندگی جو ہے وہ آگے جانے والی ہے، دہائیوں تک جانے والی ہے، اور ان دہائیوں کے واسطے کیا ہوگا نوجوانوں کے لیے مستقبل میں، تو ان کی صورتحال کے بارے میں بات کی آپ نے. لیکن آخر میں جا کے آپ نے یہ کہا کہ یہ اچھا، اور مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مقتدر صاحب اقتدار لوگ ہیں انہوں نے سوسائٹی کو بہت زیادہ ڈیوائڈ کر رکھا ہے.
وہ قبائل میں ہیں, وہ اس میں کلاسز میں ہیں, پیریفرل میں ہیں, وغیرہ وغیرہ, بہت زیادہ, اور کوئی یونائٹنگ فورس نہیں ہے. اور یہ کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے لیفٹ کے کہا کہ لیفٹ کی سیاست جو ہے وہ اس لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے. اگر الیکشنز کے اوپر بالکل زور نہ ہوتا تو ہم ساری کی ساری بات اسی بات پہ کرتے کہ وہ کیا آئیڈیالوجیز ہیں کہ جو لوگوں کو اس مشکل سے نکال سکتی ہیں. تو اس واسطے میرا خیال ہے آئندہ اس الیکشن کے بارے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس سے. تو یہ الیکشن ہو جائیں, نئی جمہوریت بھی آ جائے, نئی حکومتیں بھی آ جائیں, تو کچھ نہیں تبدیلی ہوگی. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ لیفٹ ان تمام قوتوں کو جو پاکستان میں الگ الگ موجود ہیں, اسٹرگل کر رہی ہیں, جن کے اپنے اپنے مصیبتیں ہیں, ان سب کو اکٹھے کرنے اور خود اپنے آپ کو اکٹھے کرنے میں ناکام کیوں ہے, یہ بتائیں ذرا. ہاں ہاں, نہیں دو تین لے لیں. السلام علیکم. ابھی آپ نے سر ڈیورنگ دا سیشن ہی آپ نے ایک بولا تھا جملہ کہ ایک 70 سال کا آدمی یوتھ کا سپہ سالار کیسے ہو سکتا ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ ہر باری ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جس نے 22 سال کی عمر میں پوری انڈسٹری کھڑی کی تھی, ینگ آدمی ہوں, ان پڑھ ہوں. تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہی جوان کا ایک پاکستان پروگرام شروع کیا, تو میں اس میں رپورٹ لے کے گیا ہے کہ یار آپ کیسے 2-3 سال کے اندر اپنے مائکرو بزنس کے تھرو ہی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اپنے ہی را میٹیریل کے تھرو اپنی ہی پروڈکٹس بنا کے باہر کی دنیا میں کیسے سیل کر سکتے ہیں. اس کی ایک رپورٹ لے کے میں گیا. سر ڈپینڈنٹ یہی تھا, جب ڈپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تو آگے 60 to 70 ایئرس کے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے ماں سوائے میرا مذاق اڑانے کے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہو, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کو اچار لے کے تو نہیں نہ بیٹھے ہوئے, چلو جاؤ آپ. تو سر ایسا کیوں ہے کہ اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے ایک 70 سال کا آدمی اس یوتھ کو چلا سکتا ہے. کوئی ایک ادھر دے دیں یہ پہلے. شکریہ. میرا سوال یہ ہے, آئی وڈ لائک یور کامنٹ آن دس, کہ کل ڈیورنگ این الیکشن کیمپین پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑا سمجھدار مشورہ دیا, اور وہ یہ تھا کہ وی شوڈ ناٹ ویسٹ آر ووٹس, کیونکہ الٹیمیٹلی all of the independent candidates are going to end up either on the side of PPP or the BMLN. And according to the Dawn survey that has been recently conducted, a huge voter turnout is expected, which I don't believe, lekin it's expected. So my question is this, کہ جب ایک سٹل ہنٹ, ایک ناٹ سو سٹل ہنٹ دے ہی دی گئی ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اونلی 2 parties, the big brothers favorites 2 parties, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کنسیڈرنگ کہ وی آر دا میجورٹی آف دا ووٹ بینک رائٹ ناؤ, دا یوتھ ووٹ, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وی شوڈ جسٹ بوائیکاٹ دیز الیکشنز بیکاز وی آلریڈی نو ہو از گوئنگ ٹو ون, یا وی شوڈ ایکچولی کاسٹ دیم ان دا فیور آف پی 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 اف یو ڈونٹ وانٹ پی ایم ایل این ان دا پاور, اور وائس ورسا. یہ تو آپ نے مجھے اچھا موقع دے دیا. لیتے ہیں 3 اور پھر اور بھی لیتے ہیں. پہلے میں نوجوان, دیکھیں میں تو کون سا میں قائل ہوں کہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ, میں نے تو نہ, ہاں نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں کہ یو ہیو اے سسٹم وچ از بیوروکریٹک, وچ ڈز ناٹ الاؤ فار چینج, مطلب انہیبٹس چینج, جو آپ نے مثال دی. تو صاف ظاہر ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. ایک تو یہ بھی سوال ہے نا کہ آخر اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے تو کیا وجہ اتنے سارے نوجوان اس بات پہ قائل ہو گئے کہ نہیں یہی ہمارا لیڈر ہے, تو ایک تو یہ ہے, یہ ہمیں پھر لارجر کینوس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. صاف ظاہر ایک وجہ یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک طویل یہاں پہ روایت ہے کہ آپ ایسے افراد کو کھڑا کیا جاتا ہے, ان کو مقبول کیا جاتا ہے, ان کو مشہوری دلائی جاتی ہے, ان کو لیڈر بنایا جاتا ہے. ورنہ شاید یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کی کوئی شہرت نہیں تھی, لیکن وہ بڑے عرصے تک تو کوئی زیادہ آگے تک تو نہیں جا سکے نا, جب تک کہ ان کو بہت بڑا پش نہیں ملا. بٹ irrespective آف دیٹ, دا پوائنٹ از کہ وہ نوجوان اب موجود ہیں, اور وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں.
یا تو وہی جو میں نے آپ کو کہا وہ روایتی اس طرح کی چیز کو دیکھیں گے یا قوم ذات برادری کو دیکھیں گے, یا پھر کوئی متبادل اگر ہم کچھ بنا پائیں. اینڈ ہم سے مراد میں تو اپنے آپ کو انہی کے ساتھ جوڑتا ہوں جو کہ بناتے ہیں, جو کہ اب وہ نوجوانوں کی قیادت میں آپ کو پیریفریز میں یہ تحریکیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ لیڈرشپ ہی ہے نا جو جنہوں نے لوگوں کو قائل کیا اور اعتماد دلایا, تو وہ اتنی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں. سو یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا. چیلنج مین اسٹریم پاکستان میں ہے, پیریفریز کا یہ چیلنج کم ہے بیکاز دے آلریڈی ہیو کریٹڈ یوتھ لیڈ موومنٹس ان پچھلے عرصے میں. یہ مین اسٹریم پاکستان کا وہی جہاں پہ مطالعہ پاکستان کا ہولڈ زیادہ ہے کہ آپ اس روایتی چیزوں سے یا تو وہی بنائے گئے لیڈروں سے یا جو قوم ذات برادری کا جو ایک پورا ایک انٹرینچ سوشل سٹرکچر ہے. اور دیٹ لیڈس ٹو دا نیکسٹ کویسچن کہ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک لیفٹ کا ہی نظریہ ہے. اب ظاہر ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, آئی تھنک دو مسائل ہیں, آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو. آبجیکٹیولی لیفٹ کو اسپیشلی فرام 77 آنورڈز, اینڈ یو نو دس, اینڈ ایون ون کوڈ آرگیو کہ بھٹو کے دور میں the rot started. The left has been targeted, suppressed. And by that I don't mean individual parties, I mean the idea. یہ ایک جان بوجھ کر دیکھیں نا, اب جب آپ نے ہی اس پہ کام کیا, آپ جیسے لوگوں نے, کہ کیسے تعلیمی نظام کے ذریعے, کیسے میڈیا کے ذریعے ایک خاص طرح کی ذہن سازی کی گئی جس میں آپ نے اس طرح کے نظریات کو ہی یعنی کہ آپ کو بیسکلی اس کو دائرے سے ہی خارج کر دیے کہ یہ تو ہے ہی کفر ہے, رائٹ. سو آئی تھنک دیٹس اے بگ فیکٹر وچ از دیر. دیر از آلسو اے سبجیکٹو فیلئر جو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی لیفٹ کی فورسز ہیں, قوتیں ہیں, پارٹیاں ہیں, تو وہ کمزور ہونے کے باوجود ایک نہیں ہوئی یا وہ تقسیم در تقسیم ہوئی. دیر از نو, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس پہ بحث ہے, دس از ٹرو, یہ ایک فیکٹ ہے. I think in recent times precisely because ایک نئی نسل سامنے آئی ہے نا, I think یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ وہ بہت سارے سیکٹیرین جھگڑے پرانے چلے آتے ہیں. And I think now at least there's more examples کہ نوجوان اپنے معروض کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ان چیزوں سے بالاتر ہو کر کوئی ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار ہے. ابھی بھی کم ہیں, ابھی بھی تھوڑے ہیں, and that's why we're saying کہ اب آگے اور بھی کچھ ہونا ہے. So the idea would be precisely جو آپ بات کریں کہ انہی پرانے چھوٹے موٹے گروہ بندی والے جھگڑوں میں جکڑے نہ رہیں اور کوئی بڑے ایگزسٹنگ ریئل جو چیلنج ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تسلیم کریں کہ اگر اکٹھے ہو کر کریں کسی شکل میں تو یہ زیادہ آپ کم از کم پھر اس کا امکان تو پیدا ہوتا ہے کہ آپ نوجوان مین اسٹریم نوجوان نسل تک کچھ پہنچا پائیں گے. آئی ایم پرسنلی, میں تھوڑا سا اس کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 20 سال پہلے کے مقابلے میں ہم کچھ آگے گئے ہیں. پہلے تو ہم بہت تھوڑے نوجوانوں تک یہ لیفٹ کے نظریات پہنچتے تھے, اب پھر بھی کچھ ایک ایکو سسٹم لیفٹ آئیڈیاز کا بڑا ہے. اٹس اسٹل ویری اسمال اینڈ اٹس اسٹل ایز یو سے ریکڈ بائی سیکٹیرین کھینچا تانیاں. وہ بہتر ہو سکتا ہے. پارٹلی مجھے لگتا ہے اس کا تعلق ایون ڈیجیٹل اسپیسز کے لاجک سے ہوتا ہے, وچ از ویری لڑنا اس میں آسان ہوتا ہے, جڑنا مشکل ہوتا ہے. بٹ the point, your point is well taken کہ یہ ایک سبجیکٹیو فیلنگ ہے اور اس کو بہتر ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے, I also think there's something to be said for the fact کہ there's a lot of people on the outside جو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم بھی اس کا حصہ ہوں گے. میں ان سے یہ کہوں گا آپ آ جائیں تو پھر یہ سیکٹیرینزم سے نکلنے کا زیادہ امکان بھی ہے. چکن اینڈ ایگ والی بات ہے. آخری جو آپ کی بات ہے, I wouldn't vote for either. I would vote for smaller parties like ours. Even if they don't win, who cares? دیکھیں نا, if you are already saying کہ میں نہ ادھر کی نہ ادھر کی, and I don't want to just be a mouthpiece of someone else's, تو then there are parties, right? And وہ تھوڑے ہیں, کم ہیں, وہ مختلف چھوٹے, مطلب وہ بہت سارے حلقوں میں نہیں ہیں, اس حلقے میں اتفاق سے ہیں, تو اس لیے ادھر بھی توجہ دیں. And what I'm trying to say is کہ this is also it's a horizon issue.
I don't think electoral, I agree with you. I don't believe, کم از کم اس electoral نظام میں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس اسٹیبلشمنٹ سینٹرک سسٹم میں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں. لیکن یہ بہرحال ایک سیاسی عمل ہے، اور اگر 2-3 ہفتے کے دوران مجھے موقع ملتا ہے کچھ متبادل آئیڈیاز کو سماج میں لے جانے سے کچھ ہو سکتا ہے، اور چلو 2-4 لوگ ہی اس پہ قائل ہو جائیں اور کوئی کہہ دے اچھا یار میں تو اور نہیں تو اسی طرح اپنا اظہار کروں گی کہ آئی وانٹ سم تھنگ ڈفرنٹ، دین دیٹس the choice I would suggest you should make, because otherwise وہ تو بالکل ہی کٹ جانے والی بات بھی I get it, I'm not میں وہ بات میں ایمپتھائز بھی کر سکتا ہوں کہ کچھ اس سے بدلنے والا تو نہیں ہے. ایبسولوٹلی کریکٹ. The structural canvas will remain the same. and شاید اگلے بہت عرصے تک ہی ایسا ہو. اور کل کیا پولیٹیکل طریقے ہوں گے جس سے آپ واقعی اس سے نکل سکیں؟ مے بی اٹس الیکشنز، مے بی اٹس سم تھنگ ایلس، آئی ڈونٹ نو، یہ تو وقت بتائے گا. بٹ دیٹس ناٹ ٹو سے کہ آپ اگر آج پھر بھی آپ کے ذہن میں یار کچھ کرنا چاہیے یا نہیں، تو پھر میں کہوں گا ہاں کریں اور ہماری طرف متوجہ ہوں. یا آپ کسی حلقے میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی لیفٹ آف سینٹر کینڈیڈیٹ ہے، اسمال پارٹی ہے، نو چانس آف وننگ دی الیکشن پر سے، then put your vote in for them. and even better still جیسے بات ہو رہی جب الیکشن ختم ہو جائے ان کے ساتھ مل کر کام بھی کریں، وہ سب سے زیادہ اہم تو وہ ہے. لیکن چلیں سٹارٹ سے یہی کر لیں کہ بھئی ٹھپا لگا دیں ایز اے فرسٹ اسٹیپ. Suppose we can move on to more questions, جی. السلام علیکم، عبداللہ نام ہے میرا. سر آپ سے کوشچن تھا کہ وائی از ان پاکستان پروڈیوسنگ لیڈرس؟ آئی مین یو بلانگ ٹو اے یونیورسٹی. وائی آر وی ریلائنگ آن دا سیم پیپل اگین اینڈ اگین؟ دیر از 3 top universities or 4 like LUMS and IBA, and IBA must be about 50 years old. Why are we lacking leaders? And secondly, do you have a vision of another system for Pakistan? Maybe technocrats, specialized people. And thirdly, you don't have to go into details. Why our youths cannot differentiate between the right and the wrong? I basically come from this agriculture sector. I see as the health one of the reasons that they can't differentiate. They seem to be in a state of mind, a weak state of mind. So why are we lacking leaders? Why can't we look for another system? Sure. And the youth, I think their general health condition, it's not good. Agreed. بہت شکریہ. عبداللہ میرا نام ہے، اور جو نیر صاحب بات کر رہے تھے مجھے بہت زیادہ اتفاق ہے اس بات سے کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ وہی ہے جو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. اور لیفٹ کی بہت بڑی جد و جہد رہی ہے، بہت بڑے بڑے لوگ اس نے دیے ہیں پاکستان میں. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں لیفٹ کی طرف سے. لیکن لیفٹ کا آئیڈیا جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. کہیں پہ یہ سکسیزفل ہے، کہیں پہ یہ اتنا سکسیزفل نہیں ہے. چائنا میں کسی حد تک، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ وہاں پہ لیفٹ کا آئیڈیا کامیاب ہے، وہاں پہ سکسیزفل ہے. نارتھ کوریا میں وہاں پہ سکسیزفل ہے. تو ان ملکوں میں جو سینٹرل پارٹی ہے، جو لیفٹ آئیڈیالوجی ہے، وہ ویگر مسلمانوں کے ساتھ یا ہانگ کانگ جو ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں CCP کے، اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں جو سٹیزنز اپنے سٹیزنز کے ساتھ پارٹی کر رہی ہے، اس کو آپ لوگ کس اس میں دیکھتے ہیں؟ وہ اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. معذرت میں دیر سے آیا اور سوال بھی کر رہا ہوں.
امتیاز اندر نام ہے میرا اور ایک رورل ڈومیسائل سندھی ہوں. آپ نے بات کی لیفٹ کی, تو میرا ایک آئی آر بنیادی طور پہ مشالتی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. تو پاکستان میں کیوں ہے کہ جو ہماری لیفٹ ہے اس کا جو انکلینیشن ہے وہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ انجوئسٹک اپروچ ہے اس کی, یعنی آؤٹ آف we have just seen climate change as an issue of all the left speakers, yourself, including Lahuti Melo, Ayaz Melo, Faiz Mela, everywhere. Despite that climate change or climate financing is coming from international corporates which are oppressing the people. سملرلی یہی چیز میں بھی 10 years ago تھی جب انڈسٹریل کا تباہ ہو رہا تھا, جب ہمارے اور بھی معاملات تھے, اس وقت ہم اویئر نہیں تھے. اچھا, دوسرا جو آپ نے سر بہت اچھا ذکر کیا فلسطین کا. سو آئی واز ان نیو یارک ان دوز ڈیز. وہاں پہ یہودی, مسلمان, کرسچنس مل کے جو پروگریسوس آف دا سوسائٹی, تو وہ بہت بڑی ریلیز نکال رہے ہیں. پاکستان میں لیفٹ کا جو ساؤنڈ تھا تو سب ڈیوٹ تھا. جس طرح سے ہماری جو رائٹ ونگ ہے وہ فلیئرڈ تھی, اور میرے جیسے آپ جیسے کنفیوز دیسی لبرلز اس میں نہیں جا سکتے کہ یار یہ میں پتہ تو نہیں ہوں بھائی, مجھے تو اس کھاتے میں سے نکال جی, دو. لیکن میں ہماری کنفیوزڈ ہوں نہ لبرل ہوں, جی, لیکن دونوں چیزیں جو ہمارے ضرور ہوں. ہماری جو لیفٹ تھی اس نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی. اگین کیا اس کا تعلق بھی ہم یہ سمجھیں کہ جی جو ہماری انجوسٹک اپروچ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, یا پھر ہمارے اوپر کوئی اور قدغن لگی ہوئی ہے؟ جی اب رک جائیں ورنہ مجھے بھول جاؤں گا. ابھی میں اور دیکھ لیں گے. آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں مجھے تو نہیں پتہ آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں. when we talk about climate change, ہم کوئی کلائمیٹ فائنینسنگ لینے کے چکروں میں تو نہیں ہیں, نہ ہی ہم نے لی ہے, نہ ہی ہمیں کوئی شوق ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا تجربہ ہو. دوسری بات, ہم نے ابھی تو نہیں یہ باتیں کرنا شروع کی. ہو سکتا ہے آپ پہلی بار مجھے سننے آ رہے ہیں. ہماری جماعت نے, ہم نے تو کلائمیٹ کا ایشو, ہمارا تو بندہ 2011 سے جیل میں ہے بابا جان 10 سال تک, کیونکہ اس نے کلائمیٹ کے مسئلے کو اس وقت اٹھایا تھا جب کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس لیے آئی ڈونٹ نو کہ حوالہ آپ کس کا دے رہے ہیں, لیکن یہ بالکل آپ کی بات اس حد تک تو میں درست سمجھتا ہوں کہ 90 کی دہائی میں یہ ہوا, سسٹمیٹکلی بہت ہوا کہ بہت سارے پرانے لیفٹ کے کارکنان وہ جب اینڈ آف ہسٹری کا تھیسس آیا اور بہت مایوسی پھیلی اور لیفٹ کی تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں, تو کئی لوگ این جی او میں گئے. بٹ یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی اگر آپ سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈال دیتے نا. اور شاید آپ کے آنے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ تو چلو ایک نسل تھی, لیکن گزشتہ 8, 10, 12 سال میں ایک نئی نسل کچھ نہ کچھ لیفٹ کے آئیڈیاز کی طرف راغب ہوئی ہے. وہ کسی نے کام کیا تو ہوا, وہ کوئی کسی کے فنڈنگ سے نہیں ہوا, اور وہ اس کے باوجود ہوا کہ یہاں پہ کوئی ریاست نے یا کارپوریٹ سیکٹر نے کوئی ایسا ماحول نہیں فراہم کیا کہ وہ کوئی یعنی کہ اس کو آسان بنایا جائے. تو یہی ہے, میں اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں آپ کے سوال کو کہ یہ تو وہی ہے نا کہ باہر سے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ کا سوال ہے یا جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ بھئی کیا وہ سمجھتے ہیں کہ لیفٹ کے آئیڈیاز ٹھیک ہیں, تو پھر اس کا حصہ بنیں, اس کو طاقت دیں, اس کو توانائی فراہم کریں. اس کو صرف تنقید کا نشان, یہ تو ایک آپ کو سمجھ آنا چاہیے نا کہ اس ملک میں یہ اس آئیڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں جو مارجنز پہ ہے نا. ہم کوئی دعوے دار تو نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا. میں نے ابھی اس خاتون کو کہا کہ بھئی آپ دیں ہمیں, باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم اس طرح کل حکومت نہیں بنائیں گے. حالانکہ اس ملک کا نظام یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے ہوا کس طرف چل رہی ادھر ڈال دیتے ہیں. تو what being on the left means going against the flow of the mainstream. And I can't answer all of the criticisms that people have, but I certainly am not apologetic کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حوالہ دیا کہ کاربن کریڈٹس اور کلائمیٹ فائنینسنگ کے دھندے میں یہ پوری دنیا پڑھ رہی ہے, ہم نہ پڑھیں گے نہ ہمیں شوق ہے. اور بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری شاید آج سے 10 سال بعد آپ دیکھیں گے یہی لوگ ہیں جن کا کوئی
ایک متبادل اس مسئلے پہ پوزیشن ہے. جو نوجوان نے آپ نے بات کی شمالی کوریا کی یا چین کی، کامیاب دو چیزیں آپ نے کی. ایک تو آپ نے کہا کامیاب سے آئی اسیوم یو مین دے ہیو اسٹیٹ پاور. بلڈنگ سوشلزم اور متبادل نظام جس پہ ہم آئیں گے اس پہ کہ وہ کیا ہے، وہ دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اقتدار مل جانا چاہیے. ملنا بھی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اقتدار کا مقصد یہ ہے کہ سماج میں تبدیلی آئے. اقتدار کہ جی مجھے کرسی مل جائے کسی یعنی کہ جرنیل کے کہنے پہ، تو یہاں پہ تو یہی نظام چلتا رہا ہے 80 سال سے، رائٹ. سو اقتدار تو ایک پہلو. آئی تھنک اگر آپ چین میں جائیں گے، آج بھی بڑی بحث ہے، کرٹیکل بحثیں ہیں کہ کس حد تک وہ سوشلزم کی طرف جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، کس حد تک وہ جو ماؤسٹ چائنا ہے وہ ڈینگ شاؤ پنگ کے چائنا کے بعد کوئی بالکل ہی ڈی ٹریک ہوا یا نہیں ہوا. دے آر سرٹنلی سکسیزفل بیکاز دے آر ان پاور. ان کے کوئی حاصلات بھی ہیں، ہماری بھی ان پہ تنقید ہے کئی حوالوں سے. جب وہ چائنا فنڈنگ کرتی ہے پاکستان میں تو ہم خود مختار ہونے کے ناطے ہماری ایک رائے ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ قرضے جو ہے نا وہ ہمارے گلے پڑیں گے یا چین کا رویہ IMF سے کچھ مختلف ہوگا، یہ ہم سوال کرتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ بڑی طویل گفتگو ہے. کویسچنز آف دیئر انٹرنل ریپریشن سرٹنلی وہ کویسچنز ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ صرف آج سے نہیں ہیں، وہ پرانے 20ویں صدی کے اسٹیٹ سوشلسٹ پروجیکٹس کا ایک سوالیہ نشان ہے. آئی ایم آلسو ویری آف گیٹنگ انوالوڈ ان ٹو مچ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ون سائیڈڈ ویو ایز ویل. یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کل اسپیشلی ان دا ویسٹ کہ جب چین کو جیسے ہمارے یہاں نا کوئی دشمن بنایا جاتا ہے اور سب کچھ کا جواز بن جاتا ہے، تو آج کل ویسٹ میں یہی ہو رہا ہے چین کے حوالے سے. تو یہ ایک مختلف اس کے پہلو ہیں، اور بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات پر بحث نہیں ہو سکتی، ضرور بحث ہو سکتی ہے. لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں خیال ہے کوئی بھی لیفٹ کا بندہ ہوگا، کوئی بھی سنجیدہ ایسا انسان ہوگا، تو اس کا مقصد ریاست پر قابض ہونا یا اقتدار حاصل کرنا فار دا سیک آف اٹ نہیں ہے. اس کا مقصد ہے سماج میں سماجی رشتے تبدیل ہوں، ایک ایسا سماج کا قیام ہو جہاں پہ انسان سمجھے ایک دوسرے کو، جہاں پہ بدترین قسم کے سماجی رویے نہ بدلیں. So for instance, one of the remarkable things about this long march was not just that it's a long march and not that just the huge, but the fact کہ اس سماج کے اندر عورت کی قیادت میں یہ سب کچھ ہونا، یہ بھی ایک سماجی چیز بھی ہے، یہ ایک سماجی بھی پیش رفت ہے. میں تو اس لیے بھی ان کو داد دیتا ہوں for that reason. You follow? So we have a slightly more, our question is of depth, not just of surface phenomenon, and that if that means being critical of existing state socialist projects, sure, critical ہونا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ ہوتے بھی ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ ہمارا کیا ویژن ہے، دیکھیں ہمارا سادی سی بات ہے. ہمارا اگر فرض کریں مجھے کوئی کہنا آپ خلاصہ کریں، تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اس ملک میں بہت بڑی ویلتھ ری ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، جو کہ کسی کے ایجنڈے میں نہیں ہے سوائے ہمارے. What does that mean? That means redistributing land, both agricultural land and urban land reform. کہ جیسے بڑے بڑے مگرمچھ بڑی بڑی سوسائٹیاں بناتے ہیں، قابض ہوتے ہیں، بستیوں کو گراتے ہیں، زرعی زمینوں کو ہضم کرتے ہیں، ٹھیک. So wealth redistribution. That also means taxing the rich. Taxing incomes of the rich, not just having all of your tax جو IMF کا ریگریسو سیلز ٹیکس ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا جو پہلے سے جو مشکل سے دے رہے ہیں انہی سے آپ نکالیں ہر چیز پہ GST لگا کے. کارپوریٹ گینز ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، انکم ٹیکس، ٹھیک. تو یہ کوئی اتنا یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن یہاں پہ یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. And that also entails, as I suggested earlier, کہ آپ اپنے نیشنل سیکیورٹی apparatus کو rationalize کریں. You cut it down to size. ٹھیک. میری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی بھی
ہمسائے سے. اور اگر کوئی نوجوان جس کو اپنے مستقبل کے بارے میں پرواہ ہے, وہی والی بات ہے, وہ الگ بات ہے, اس کو صبح بچپن سے یہی پڑھایا گیا ہے, لیکن اگر وہ اپنے بارے میں سوچے, اپنی تعلیم کے بارے میں سوچے, صحت کے بارے میں سوچے, ماحولیاتی یعنی کہ ایک طرح سے اور بمائے نفسیاتی صحت کے بارے میں سوچے جو آپ نے اشارتاً کہا, تو وی نیڈ پیس ان آور نیبرہڈ. We don't just need peace. This all, by the way, بنگلہ دیش, ہندوستان, افغانستان, یہ سارے ہمارے ہی ڈیموگرافک پروفائل ہے سب کا. یہ انتہائی نوجوان علاقہ ہے, خطہ ہے, اور سب انہی مسائل کا شکار ہوں گے. کلائمیٹ چینج, آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں روز فلڈ آیا ہوا ہوتا ہے, سائیکلون آیا ہوتا ہے. ہندوستان میں روز ایکسٹریم ہیٹ ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک, زلزلے آتے ہیں افغانستان میں, ہمارا بھی ایک ٹیکٹونک پلیٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے. So these are all shared problems. So you need to cut down your spending on defense. You need to make peace with your neighbors. You need to tax the rich. You need to redistribute assets. یہ کوئی ایسا, بائی دا وے, یہ کوئی بہت انقلابی باتیں بھی ملا کہ انقلاب کی طرف میں آؤں تو آپ کے تو رونٹے کھڑے ہو جائیں. میں تو آپ سے ایک بنیادی اسٹرکچرل ریفارم کی بات ہی صرف ابھی تک کر رہا ہوں, جو کہ اس ملک میں یہ بھی ایک بڑی بات ہے. بائی دا وے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ آپ کو کہیں تھر میں کوئلہ ملتا ہے, آپ کہتے ہیں جی سب کاٹ نکالو. بھائی کیوں, یہ کل کے لیے بھی تو کچھ چھوڑو. Right? Questions of how to think about, it's not just about compound growth, it's about a particular idea of well-being. By the way, آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ کیوبا کا بھی ذکر کرتے تو وہ زیادہ اچھی مثال تھی. وہ بھی ایک ملک ہے جہاں پہ سوشلزم موجود ہے. The world's best healthcare system. They educated their people. ٹھیک, وہ اپنا کیا, وہ دنیا میں ڈاکٹر بھیجتے ہیں مفت میں, کوئی اینجیوٹک ان کا کوئی سین نہیں ہوتا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارا یہ ویژن ہے. رائٹ, دیز آر دا کائنڈ, دے آر سمپل, اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا کہ جو پھر ونس یو ہیو دوز ریسورسز ایٹ یور ڈسپوزل, پھر دن ہم ٹھوس, مطلب اسلام آباد کے لیے وی نیڈ اے فنکشننگ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, وی نیڈ لو انکم ہاؤسنگ پلاننگ. 25 سال سے میں اس شہر کے اندر آئے روز ہم سی ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتے ہیں کہ یار لوگوں کے گھر تو کم از کم بلڈوز نہ کرو. آپ دے نہیں سکتے, آپ ان کے گھر بھی بلڈوز کرتے ہیں, آپ ان کا ٹھیا بھی بلڈوز کرتے ہیں, آپ ان کا چھبڑ ہوٹل بھی بلڈوز, خود آپ دیتے کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ نے سارا نظام بڑے بڑے پلاٹ والوں کے لیے بنایا ہوا ہے, لیکن آپ تلے ہوئے ان کو ان سے چھیننے پر بھی. تو مجھے تو نہیں لگتا اس شہر میں یا اس ملک میں ہمارے علاوہ کوئی ٹھوس جدوجہد بھی کرتا ہے اور جس کے پاس کوئی قابل عمل آئیڈیا بھی ہے. اب قابل عمل in the sense easy to understand, قابل عمل in terms of the political mainstream, اسی لیے تو ہمیں نوجوان چاہیے جو کھڑے ہو کر اس کو کروائیں. ورنہ تو یہاں پہ ہر بندے, ہر بڑی جماعت تو ملک ریاض کی جیب میں, جو کہ یہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہے, یا اس سے بھی بڑے بھائی کے جیب میں, جس کے لیے اگر آپ ڈیفینس اسپینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے. رائٹ, سو دیز آر آل تھنگز دیٹ آئی تھنک are easy to understand. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل باتیں ہیں سمجھنے میں. اور I think نوجوان, I agree with you, نوجوان انتہائی منتشر ہے, انتہائی یعنی کہ مسائل کا اندرونی کا شکار ہے. اینڈ certainly I think اس طرح کے پالیٹکس, اس طرح کے امیجنری, اس طرح کے ویژن کے گرد جمع ہونے والے نوجوان اپنے بھی ذہنی اور جسمانی صحت کی بہتری کی بات کر رہے ہوں گے جب کلیکٹیو بیٹرمنٹ کی بات. دیٹس آئی تھنک ون آف دا بگ پوائنٹس آف دا لیفٹ, رائٹ, کہ آپ انڈیویجولی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈسپونڈنسی ہے نا, کیونکہ ہر بندہ سوچتا ہے میں ایسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہم کا کچھ بنانا پڑے گا, اور پھر جو پہلے سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا. ان کو صرف ہمیشہ غدار کہہ کر تو بات نہیں بنتی اس طرح. I might have missed someone, but just sorry because there's others who haven't gotten a chance yet. میرا نام زاہدہ ہے اور میں IMT سے تعلق رکھتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے PTI کی بات کی اور جتنی بھی پیریفریز میں موجود نیشنل کوسچن پہ اٹھی ہوئی موومنٹس کی بات کی,
تو اگر ہم لوگ 2018 میں دیکھیں، 2018 میں جب پی ٹی ایم اٹھا تھا تو الیکشن سے پہلے اس وقت جو پی ٹی آئی کی پارٹی تھی وہ بار بار جو عمران خان تھا وہ پی ٹی ایم کو کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے سٹیجز پر جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہا تھا. جیسے ہی وہ الیکشن میں الیکٹ ہوا، اقتدار پہ آیا، تب اس کے بعد انہوں نے اس موومنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ایسے بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنی جو سیاست کا دور تھا اس میں ایک انتہائی فاشسٹ لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ ابھرا. تو اب جو ہے جب ان سے اقتدار لے لیا گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ہے اسی آرمی کے خلاف ہو گیا، کیونکہ ان سے جو ہے وہ کرسی لے لی گئی. تو آج جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس ساتھ جو ہے وہ یوتھ کی جو ہے وہ زیادہ تر تعداد موجود ہے، کہ وہ جو ہے انہی پیریفریز میں موجود جتنے بھی جو قومی کوشچن پہ جو اٹھی ہوئی موومنٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ چلے، ان کی بات کو لے کر چلے، تو شاید مطلب کوئی وہ بن جائے، کوئی بات بن جائے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسی پارٹی سے جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ جو پہلے آرمی کی تھی اور اب جو ہے ہم انہی موومنٹ کو جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دیں جو اسی آرمی کے خلاف اٹھی ہے؟ کیونکہ ہم نے پاسٹ میں یہ ایکسپیرینسز بھی کیے ہیں کہ جتنی بھی جو روایتی پارٹیز تھی انہوں نے اسی موومنٹس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ توڑا بھی ہے اور دھوکے بھی دیے ہیں. جیسے کہ ہم پی ٹی ایم کی شکل میں پشتونخوا میپ کو دیکھتے ہیں، اے ایم پی کو دیکھتے ہیں، اسی طرح بلوچ جو موومنٹس ہے اس میں ہم لوگ مینگل وغیرہ کی جو پارٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان پارٹی سے کہ وہ جو ہے ان موومنٹس کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلے، یا پھر اگر ہم انہی موومنٹس کو جو ہے وہ لیفٹ کے ساتھ لے کے چلے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اگر آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. تھینک یو. فیصل خان فرام بلوچستان. کامریڈ، آپ نے الٹرنیٹیو کی بات کی ہے، یعنی کہ وچ آئی پرسنلی بلیو سوشلزم دا بیس از مارکسسٹ یا سوشلسٹ. لیکن جو ڈائیورسٹیز ہے، آپ نے فری کی بھی بات کی، جو موومنٹس چل رہی ہیں، تو بیسیکلی پاکستان میں لیفٹ کی حد تک جو یہاں پر لیفٹ کی ڈیفینیشن یا جو تنظیمیں مین سٹریم لیفٹ کی پارٹیز جو چل رہی ہیں، تو ان کا فریز کے حوالے سے جو پوزیشن مسلسل آ رہا ہے. مجھے تو کوئی مین سٹریم لیفٹ کی پارٹی نہیں نظر. آپ کی پارٹی لے لیں یا تنظیمیں لے لیں یا جو بھی ہیں، کیونکہ میں ایم ٹی لے لیں، تو ان کی اس پیریفرل کوسچن کو ہی پیریفرل رکھا ہوا ہے. ان سینس اگر آپ دیکھ لیں کہ ان سوشلسٹ ٹرمز ہم یہ کہتے ہیں کہ قوموں کی حق آزادی یا حق خود ارادیت بشمول حق آزادی، لیکن دوسری طرف ہم اسی فیریفریز میں مین سٹریم ایک پاکستانی آرگنائزیشن بھی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. انہی فیریفریز میں سے ایک طرف ہم اسی آزادی یا کالونیل سٹیٹ اسے کہتے ہیں، دوسری طرف انہی کالونیز میں سے ہم ایک پنجاب بیسڈ یا لاہور سینٹرک بیسڈ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک نیشنل کوسچن کو ہم نے بالکل ایک نیشنل کانشیسنس کو ایک نیشنلزم کے ساتھ جوڑ دیا، قوم پرستی اور ایک قومی شعور جنہیں میں پرسنلی ایک الگ چیز سمجھتا ہوں، اسے لیفٹ کے سامنے بالکل کھڑا کر کے. تو آج ہم لیفٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، ان جو ایک وہ الٹرنیٹ وہاں پر جس طرح کامریڈ نے بھی بات کی ابھی حالیہ جو بلوچ تحریک ہے یا آپ پی ٹی ایم کی تحریک لے لیں، اس طرح وہ انہیں ہم ایک الٹرنیٹ سمجھتے ہیں اس سوسائٹی کے لیے، ایک فری جو معروضی وہاں پر صورتحال ہے. تو لیفٹ اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے، اسے کیوں فیریفرل رکھا ہوا ہے، فیریفرل کوسچن کو ہی فیریفرل رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے کائنڈلی اگر آپ اپنا اس پہ یہ صاحب جو ہے نا ان کا ہاتھ بڑا اونچا تھا، اس لیے میں سننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں گے. اس کی وجہ یہ کہ میری بات ذرا لمبی ہوگی، بہت زیادہ لمبی نہ کریں، آپ کی بات جلدی مجھے سمجھ بھی آ جائے گی کہ آپ بس کر لیں. جی سر، میرا کویشچن نہیں ہے، آئی ایم سوری میں ذرا لیٹ آیا. تو میرا نام عابد ہے، اسلام آبادی میں رہتا ہوں، اور اقبالیات میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے. میرا 35 سال ریسرچ ہے علامہ اقبال کے اوپر، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو 3 چیزوں کو میں ایڈریس کروں گا، اور آئی ول ٹرائی ٹو شارٹلی ان کو وہ مختصر کرنے کا. لیفٹسٹ کا مسئلہ، اور یہ مایوسی کا مسئلہ، اور عدم ویژن کا مسئلہ.
تو سر یہ جو ایک ہمارے ہاں چیز چل رہی ہے کہ لیفٹسٹ یہ راستے کا حل تلاش کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا میری رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے. یقیناً کریں گے آپ، جاری رکھیں. جی میری رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا حق ہے اور میرا بھی حق ہے ایک ویو پوائنٹ رکھنے کا. تو سر یہ جو لیفٹسٹ کا مسئلہ ہے اس میں بہت بڑا فریب ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ان اسلاف سے کٹ چکے ہیں جو ہمیں دین دنیا کو اکٹھا کر کے سمجھایا کرتے تھے، اور ان میں سب سے عظیم نام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. میری تمام نوجوانوں سے درخواست ہوگی کہ ویژن بنانے کے لیے اور مایوسی سے بچنے کے لیے علامہ اقبال کی شاہکار کتاب جاوید نامہ کے آخری 5 پیجز پڑھیے. خطاب بجاوید یعنی سخن بنژاد نو. یہ الگ بات ہے کہ وہ فارسی میں ہے، میں مفت میں کسی کی مدد. ایران دشمن بھی ہو گیا اب تو ایران دشمن بھی ہو گیا تو فارسی کیسے پڑھی جائے؟ دیکھیں یہ زبان وہ ایک الگ اور بڑی دلچسپ کہانی ہے، اس کو ڈسکلوز کرنا شاید یہ مجلس برداشت نہ کر سکے کہ ایران کے ساتھ مخالفت کے پیچھے کیا ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کو شاید یہ مجلس برداشت. تو ہمارا اتفاق ہو جائے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کو ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے. خطاب بجاوید سخن بنژاد نو، میری ریکویسٹ ہے تمام بچوں سے اور نوجوانوں سے اس کو پڑھیں، اس میں ضرور آپ کو ویژن ملے گا. اور لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پلیز اس خطبے کو ابتدائی 2 پیجز پڑھیے جس خطبے کی بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا ہے، اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ الہ آباد. جس طریقے سے ہمیں توڑ مروڑ کر مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے، پلیز ذرا خود اس کو پڑھیے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ اقبال کیا کہنا چاہتے تھے. میں اس کا ایک اقتباس پڑھوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ڈز ناٹ bifurcate the unity of man into an irreconcilable duality of spirit and matter. In Islam, God and the universe, spirit and matter, church and state are organic to each other. Man is not the citizen of profane world to be renounced in the interest of a world of spirit situated elsewhere. To Islam, matter is spirit realizing itself in space and time. Europe uncritically accepted the duality of spirit and matter, probably from the Macanian thought, jisko manaviyat ke khyalat kehte hain. Her best thinkers are realizing this initial mistake today, but her statements are indirectly forcing the world to accept it as an unquestionable dogma. It is then this mistaken of separation of spiritual and temporal which has largely influenced European religious and political thought and had resulted practically in the total exclusion of Christianity from the life of European states. اور اسلام میں چونکہ میٹر اور اسپرٹ اور گاڈ اور اسپرٹ بالکل ایک ہی کائنات کے اندر 3 چیزیں ریئل ہیں. گاڈ از ریئل، ہیومن ایگو از ریئل اینڈ الیکٹران اینڈ میٹر از ریئل. تو ہمارے ہاں یہ بائیفرفیکیشن، ہم اسی لیے دعا میں نماز میں دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی تمام خوبیاں، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما. پلیز اپنے سب سے بڑے قومی شاعر اقبال سے رابطے میں رہیے اور اس کے خطبہ الہ آباد کی ابتدائی 2 صفحے پڑھیے اور جاوید نامہ کے آخری 5 صفحے پڑھیے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اور جہاں تک ڈیموکریسی کی ناکامی کا مسئلہ ہے، اس سسٹم کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. وما علیہ الا البلاغ. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا نیئر کہ یہ سیکنڈ اینڈ پہ جو دھماکہ خیز ایک اقبالیات پہ بھی لیکچر ہوگا آج. آپ کو شاید پتہ نہیں. شکریہ ساتھی، آپ کو بالکل حق ہے. یہ ان کا آخری شعر ہے، اگرچہ نہیں اب رک جائیں. نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش و فردا، جسے آ گئی میسر میرا شوق یہ نظر. اقبال کی اینک لگائیے، آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. آپ کا نہیں گم ہوگا. سر رک جائیں پلیز، اب پلیز مہربانی. ہو گئی ہے آپ کی بات اور آپ کی بات سمجھ بھی آئی ہے اور آپ نے میرا خیال ہے کافی تفصیل سے
اپنا موقف بھی بیان کیا. میں دیکھیں میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہ کوئی بہت خار کھاتا ہوگا کہ آپ کوئی کہے کہ بائی دا وے اقبال پہ میں نے بھی کافی پڑھا ہے, اینڈ اقبال واز ویری انفلوئنسڈ بائی نیچے, and Iqbal had a lot of different kinds of sometimes contradictory ideas, like all great thinkers. ایسی بات نہیں ہے, فلسفہ اسی کو کہتے ہیں, ایک تلاش کا نام ہے کہ آپ طرح طرح کے مختلف طرح کے خیالات کے اندر جاتے. ڈوگما کا نام نہیں ہے, ہم تو کم از کم ڈوگمیٹک نہیں ہیں, اور نہ ہی یہ والی جو بات ہے جو آپ نے بلکہ پورا جو ایکسیپٹ پڑھا ہے, this is something that is not that distinct from, میں آپ کو پورا مارکس کو پڑھ کر سنا دوں on the Jewish question and what he thinks about religion. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فریب ہی کہہ لیں کہ جو کہ رائٹ ونگ نے یہاں پہ گزشتہ 80 سال سے چلایا ہے کہ یہ لیفٹ والے پتہ نہیں مذہب کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اور مذہب کے بارے میں وہ سوچتے ہیں. وہ بھی ایک کہانی ہے, وہ بعد میں کسی اور وقت ہم ڈسکس کریں گے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اگر سنا ہو, غور کیا ہو, تو میں نے جو آج باتیں کی اس کا بیشتر تعلق کس چیز سے تھا. ایک اس چیز سے تھا کہ یہ جو موجودہ نظام کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی گرد چلتا ہے اور جس میں یہ سارے بورژوا پارٹیاں بی ٹیم بنتی ہیں, اس کو ہم تو جمہوریت نہیں مانتے. اگر ہم کسی جگہ پہ کسی کو کھڑا بھی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اپنی بات کرنے کا, اس لیے نہیں کیونکہ ہم اس میں سے کچھ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اس خطے میں, اس پاکستان میں جو ایکچول حقیقی مسائل ہیں, آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو ہم نے تو بات کی معیشت کی, ڈیموگرافی کی, ماحولیات کی. ہم تو اس کے قائل ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو تفریح کے بھی بمائے اپنے یعنی کہ روحانی نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو مواقع ملیں. کسی کو وہ مذہب میں سہارا ملتا ہے, well and good. If they're Christian, well and good. If they're Hindu, well and good. If they come from some other various sects of Islam, well and good. یہ بھی تو اس کا حصہ ہے نا. تو ہم مذہب کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں, میرا خیال ہے اس میں بھی آپ کو ہماری طرف سے ایک بیلنسڈ توازن والا نقطہ نظر ملے گا. یہ غلط کہنا ہوگا کہ لیفٹ کے لوگ اس معاملے میں کوئی بھئی ایک طرفہ کوئی بیان دیتے ہیں اور بس وہیں پہ لپیٹ دیتے ہیں سارے مسئلے کو. ہمارا مسئلہ زیادہ وسائل سے, طاقت کے نظام سے, جو کہ یہ بھی کوئی بھی میرا خیال ہے بندہ جو سنجیدگی سے گفتگو کرے گا, تجزیہ کرے گا, اس چیز کو وہ تسلیم کرے گا کہ یہاں پہ ہر آمر نے اور ہر ایسے سو کالڈ مین سٹریم جمہوری پارٹی کے اندر سے بھی جو اٹھا ہے اور جو کسی کو تھوڑا سا کم زیادہ حصہ ملا, سابقہ وہ ریاست مدینہ کے نام پہ کرتا گیا. وہ دوسرا 77 میں آ کر آمریت لگائی تو اس نے نظام مصطفیٰ کا نام لیا تھا. تو یہاں پہ مذہب کے ویپنائزیشن سے بہت کچھ ہوا ہے. سر پلیز نا, ایسا نہیں, رک جائیں نا. یہ تو ہر بندے نے اگر سوال کے بعد پھر تو ہم یہ یہاں کے جو ایک پورا ڈیکورم ہے وہ آپ کی بعد میں آپ سے گفتگو کر لوں گا. ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ نے سوال کیا, میں صرف آپ کو اس حساب سے اپنی سمجھ کے مطابق اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو ٹو بی آن دا لیفٹ ٹو ڈسکرائب دس از ویری امپورٹنٹ بائی دا وے. اس لیے میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا ہمارا بنیادی جو بہت سارے بنیادی سوال ہیں, لیکن جو ہمارا ایک سوال ہم سے گم کر دیا گیا ہے, کہیں ہماری اپنی بھی اس میں غلطی ہے, از دا کویسچن آف این اکنامک ماڈل آف واٹ وی بلیو ان, واٹ وی وانٹ ٹو ریپلیس اٹ بائی. ہم کوئی بحث برائے بحث نہیں کرتے, ہم کوئی کسی کی ذاتی آزادی کو نہ چھیننا چاہتے ہیں نہ اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں. ٹھیک, ہمارا مقصد ہے ایک متبادل ایسا نظام ہو جو کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکے, معاشی بھی ضرورتیں پوری کر سکے. اینڈ دیئر فور واٹ مارکس کالز کہ آپ جب تک ریلم آف نیسیسٹی سے نکلیں گے نہیں تو ریلم آف فریڈم میں آپ کیسے داخل ہوں گے, آپ فریلی کیسے سوچ سکیں گے, آپ فریلی کیسے متعین کر سکیں. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جو یعنی کہ بھیک مانگتے ہیں وہ ناکارہ ہیں. بھائی وہ ان کو کبھی پیٹ کے مسئلے سے فرصت ہی نہیں ملی, آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ مطلب ان کو عقل شعور نہیں ہے. آپ سب کو برابر مواقع نہیں ملتے اور پھر جس کو موقع نہیں ملتا آپ کہتے ہیں وہ فضول ہے, وہ نکما ہے. 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں,
اس کا تعلق ان مادی وسائل کی تقسیم اور طاقت کے ڈھانچے سے ہے جو کہ بہت حد تک جس کو ریلیجن نے اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ریلیجن کو استعمال کیا گیا ہے. دس از دا ٹروتھ, دس از ناٹ می سیئنگ دس. تو بہت سارے لوگ اس پر بات کر سکتے ہیں. جہاں دوستوں کی کا سوال ہے, آئی ایم سرپرائزڈ بائی یور ڈپکشن آف میرا نقطہ نظر یا ہماری سیاست کا نقطہ نظر. ہم تو پتہ نہیں آپ اس وقت تھے بلوچستان میں یا آپ کو یاد ہوگا, سن 2005 کی بات ہے اور میں آپ کو ڈاکیومنٹری بھی وہ دکھاؤں گا. ہم اکبر خان بگٹی کے پاس گئے, اس وقت کوئی مائی کا لال جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اپنے کمپاؤنڈ سے نکالے جانے والے تھے, اور تقریباً ڈیرہ بگٹی پہ سوئی پہ مکمل طور پہ قبضہ ہو چکا تھا. تو ایسی بہت ساری اور مثالیں ہیں اس شہر میں, سندھ میں, جی بی میں. یعنی کہ ہم نے تو بلکہ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پریفری کے کویسچن کو اتنا ہی سینٹر کر دیا کہ سینٹر ہی غائب ہو گیا, اور سینٹر کے وہ نوجوان ہی اکثر ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی کھاتے میں ڈالا کریں. سو بٹ یو آر فری ٹو بی کریٹیکل. اور جو آپ نے سوال کیا تھا, میں تو بلکہ پورا یہی تو مقصد تھا, مقصد اس جماعت سے نہیں ہے توقع, بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اس جماعت کے اس کے لیڈر کے جو شہدائی ہیں, صحیح ہے, میں ضرور ان تک اپنی بات ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ کہیں اس جگہ سے اگر آپ کوئی زیادہ سنجیدہ سیاست کی طرف آنا چاہتے ہیں تو جگہ پھر یہ ہے. دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ وہ جو نوجوان جو اس طرف قائل ہوا ہے, جو اس طرح کے نظریے کے پیچھے چل پڑا ہے, شاید یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیسے اس کو اپنے صفوں میں یا اپنے کم از کم خیالات کے قریب لایا جائے. اینڈ ایز آئی سے often this happens, often جب آپ کا خود اپنا تجربہ ہوتا ہے. اب اگر اس تجربے کے نتیجے میں وہ پھر بھی اس بات پہ ہی قائل رہتے ہیں کہ نہیں, اگر ہمارا چیف ہوتا تو سب اچھا ہوتا, تو پھر تو میں کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں کہہ سکتا. لیکن اگر اکا دکا چند لوگ ہی صحیح جو اب اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ ہم غلط پٹری پہ چل رہے تھے, اور اگر ہم نے کوئی سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو ہمیں کسی اور سیاست کی طرف جانا چاہیے. میں تو ان سے مخاطب ہونا, اور میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سے مخاطب ہونا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ صرف پچ بیٹلز آن لائن نہیں اس میں پڑھنا چاہیے, وہ فضول ہے, وہ آپ کا بھی ٹائم کا ضیاع ہے, اور ان کو شاید نہیں پتہ, اور ان کا بھی ٹائم کا ضیاع ہے. this is the kind of politics that I'm interested in building, کہ جس میں آپ وہ لوگ, which by the way I think اسی پہ ختم کرتے ہیں, اور میرے خیال ہے ان کا وقت بھی ہو گیا ہوگا. کوئی بھی سماج میں اگر کوئی بڑی سنجیدہ آرگینک تبدیلی آتی ہے وہ لوگوں سے آتی ہے, رائٹ. ہم اس کے قائل ہیں, وہ کسی ایک خاص لہر سے یا ایک بالکل ہی محدود یا کوئی عقل مند لوگ. بندے نے کہا لیڈر کیوں نہیں پیدا, لیڈر ہیں, ہم ہیں اور بھی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے جیسے لوگوں کو آپ اسی طرح جیسے طاہر القادری یا عمران خان کو 24 گھنٹے ٹی وی پہ بٹھا دیا, ہمیں بٹھائیں نا, پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جو تحمل سے بات بھی کر سکتے ہیں, جو اختلاف کو بھی برداشت کر سکتے ہیں, اور اپنی بات بھی اس کے باوجود رکھ سکتے ہیں. لیڈرشپ اسی کو کہتے ہیں, جو مختلف طرح طرح کے لوگوں کو چلا سکتے ہیں, جو لوگوں کے اندرونی اختلافات کو کچھ نہ کچھ میڈیٹ کر سکتے ہیں. دس از واٹ آئی کنسیڈر لیڈرشپ. اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹاپ و ٹاپ بن جاتا ہے, تو وہ تو سوال ہی ہے کہ بنداتے کیسے ہیں اس طرح کے لیڈروں کو. وہ تو اس طرح کے لیڈروں سے اللہ معافی دے جان چھڑائیں تو بہتر ہے. یہ جو نوجوان آئی ہیں خواتین, یہ لیڈر نہیں ہے تو کیا ہیں؟ ان کے گرد ان کا پورا وطن جمع ہو گیا ہے. آپ نے کل دیکھا ہے کوئٹہ میں مجمع لگا, آپ نے دیکھا ہوگا, کسی نے اگر غور کر رہا ہے, یا جو پشتونوں کے نوجوان لیڈر تھے اور ہیں, یا جو ہمارا جی بی کا لیڈر ہے, یہ لیڈر ہی ہے نا. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو ایکسپریس نیوز یا جنگ پہ صبح شام کوریج نہیں ملتی, یا یہ جو نیئر نے بالکل درست کہا کہ ہماری اپنی اندرونی کمزوریاں بھی ہیں کہ ہم جڑتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. ضرور وہ میں 1000 دفعہ اس تنقید کو قبول کروں گا, لیکن یہ کہ پیدا ہی نہیں ہوتے, پیدا ہوتے ہیں, بالکل پیدا ہوتے ہیں, موجود ہیں, یہ بھی ہیں.
اور بھی ہیں, مطلب یہی نوجوان ہیں, انہوں نے ہی کرنا ہے, ہم تو کرتے ہی آ رہے ہیں, ابھی بھی نوجوان ہی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں میں آپ سے زیادہ نوجوان ہوں. تو اس لیے مقصد یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ, اور جو ہمارے ساتھی ہیں یا اور بھی اس طرح کے نظریات رکھنے والے ساتھی ہیں, ان سے بھی ہم کوئی کسی کو اس طرح دشمن, ہاں جو لوگوں کے گھر گراتا ہے, جو لوگوں کو ریپریشن کا نشانہ بناتا ہے, جو لوگوں کو غائب کرتا ہے, اٹھاتا ہے, اس کے بارے میں میری رائے اور ہے. باقی کوئی نظریاتی اختلاف رکھتا ہو وہ مجھے 1000 دفعہ قبول ہے, وہ میرے ساتھ بحث کرے, اختلاف کرے, یہ لیفٹ کی روایت ہے. اور اس سے بھی بہتر کہ ہم مل کر اگر کوئی ڈسپوزیشن کے خلاف اور ریپریشن کے خلاف اور ایک متبادل نظام کے لیے مل کر جدوجہد کریں تو اور زیادہ بہتر ہے. تو وہ والا لیفٹ پھر آپ کو بھی اس پہ اختلاف نہیں ہو پائے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں. تو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. نیئر میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا, نہیں؟ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ مجھے لگتا ہے ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں جہاں کامریڈ نے بات ختم کی کہ اس قسم کا انالیسز کرنا, جن کنڈیشنز جو ابھی پریویل کرتی ہیں وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں, اور بہت خوشگوار بات ہے کہ آپ ساتھی اب ادھر آئے ہیں, آپ نے سنا ہے اور اختلاف بھی رکھے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اس میں سے میننگ فل اگر آؤٹ کم نکلتا ہے تو وہ یہی ہوگا اگر آپ عملی کسی سیاست کے ساتھ جڑتے ہیں, اور وہ ہماری تنظیمیں تو آفر کرتی ہیں. تو سیشن کے بعد we're completely at your disposal اگر آپ آ کے ہمارے سے بات کریں. Especially for اور you know from PRS I would say all students especially that are here کیونکہ آپ نوجوان ہیں ادھر. تو and so thank you to the organizers of Black Hole for arranging this and especially to our speaker. تو اور آپ سب کا شکریہ جانے کے لیے.